جی شروع ہو گئی ریکارڈنگ. ٹھیک ہے. ہاں. In teaching people a little bit, making them more aware through Quran, like science and Quran relationship, or whether in Quran there are many signs about doing research and scientific studies. And he was the first one in the country who introduced a scientific magazine in Urdu, which became very popular. And he is a very active researcher, almost 250 articles to his credit, and a dozen of books. He is invited as speaker to Harvard, Yale, and all major institutions outside. And I mean, he's a ubiquitous presence everywhere I see him. A very humble personality. I met him many times. In fact, met him once surprisingly at my Nanihal. When I moved in, he was sitting there. I could figure out why he's here. And then he told me that he came here at Shibli Academy and some other big madaris to give a lecture on Quran and science. And my cousin Anis Azmi actually told him to go to his Nanihal, which happened to be my Nanihal also, and that's how I met him right there. So he's my friend, and today is a very challenging topic, exploring Quran science. That there is a relation, or there is, and your audience is very educated in modern sciences, probably a lot of them here, either in technology, engineering, or PhDs, or some MDs. So here you and convince us or educate us. Thank you. I'm going to make you as a spotlight video. Ji, go ahead. Assalamu alaikum, everybody. The message of peace. And Razi bhai, with your permission, I would prefer to speak mainly in Urdu. That's fine. Bilingual. Sure. सबसे पहले मैं सभी ख्वातीन और हजरात को इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देना चाहूँगा. मुझे बहुत खुशी है कि आपने एक ऐसा दिन चुना है जिसमें हम अपने मुल्क की आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं. और यहाँ मैं ऐसे इसलिए बड़ा अहम और रेलेवेंट मान रहा हूँ कि मैं जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूँ वो भी एक आज़ादी का है, कि किस तरह से हम अपनी फ़िक्र को, अपनी सोच को आज़ाद कर सकें उन डॉगमास से, उन अंधी तकलीदों से जिनसे हम लोग सदियों से बंधे हुए हैं जंजीरों की मानिंद. मैं साइंस का तालिब इल्म रहा हूँ और आज भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है. ये मुझे याद नहीं कि मैं बचपन से सवाल ज़्यादा करता था इसलिए मैंने साइंस ली, या साइंस सीखी इसलिए सवाल करने लगा. लेकिन ये सवाल करने की आदत जो थी, इसने मुझे बचपन में ख्वार भी बहुत किया, पिटाइयाँ भी हुई, लेकिन पता नहीं आदतें बुरी हुई या अच्छी शायद छूटती नहीं है. उन्हीं सवालों को अपने साथ लेते हुए मैंने अपने, यानी अभी तो मैं इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करूँगा जो अगरचे गलत है लेकिन हम इस्लाम के लिए करते हैं, कि मैंने अपने मज़हब पे भी सवाल उठाए. और उसमें सबसे अहम सवाल ये था कि जब मुझे कुरान से इंट्रोड्यूस किया गया तो मुझे अरबी के हुरूफ, वर्ड्स और उनको मिला के जुमले बनाना और उनको प्रोनाउंस करना सिखाया गया. मुझे ये नहीं पता था इसमें लिखा हुआ क्या है, और उसको डिक्लेयर किया गया कि मैंने कुरान पढ़ लिया. मेरा हमेशा सवाल ये रहा कि ये कैसा पढ़ना है जिसमें समझना शामिल नहीं है. बिकॉज टू मी, जैसा मैं समझता हूँ कि व्हेन यू रीड समथिंग इट इज़ रियली, इट मीन्स दैट यू हैव अंडरस्टूड. ये बड़ी अजीब ट्रेजेडी हमारे साथ, चाहे हम साइंस के हों या ना हों, कि हम सभी
اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اسے سمجھتے نہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے سمجھ لیا. یہ جو سمجھ کا پھیر ہے اس نے بہت کچھ نقصان ہم کو اور ہمارے پورے سماج کو اور اگر آپ مجھے کہنے دیں تو پوری دنیا کو پہنچایا ہے. کیونکہ جب میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ آج اسلام کے نام پہ جو کچھ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اگر اس کو میں ایٹ بیسٹ آئی کین ڈیفائن اٹ ایز اے منسکیول اسلام اف ایٹ آل آئی کین. کیونکہ جو اسلام ہے آج کا ہمارا وہ چند ریچولس پہ بیسڈ ہے جن کو ہم کیٹیگوریکلی نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج کہتے ہیں. اور بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے گھر میں تو اذان دینے سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ اس کے بعد جب پہلا لفظ بولتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اللہ بول لے، اس کے بعد اسے کلمہ سکھا دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو قرآن ناظرہ جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، جس کا میں نے ابھی عرض کیا کہ جسے انٹروڈیوس کر دیتے ہیں اسکرپٹ سے، اور اس کے لیے بھی بڑی سیلیبریشن اور جشن ہوتا ہے. کہیں بسم اللہ کہلاتا ہے، کہیں کچھ اور کہلاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ قرآن سو کال ختم ہو جاتا ہے تو بھی ایک جشن ہوتا ہے، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھ لیا. میں یہاں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ سب لوگ، ہماری اکثریت کبھی یہ سوال نہیں کرتی کہ کیا واقعی اس نے پڑھ لیا اینڈ ڈز اٹ گوئنگ ٹو ہیلپ ہم اور ہر، کیا اس سے کچھ اسے فائدہ ہوگا. یہ سوال ہمارے یہاں نہیں اٹھتا کیونکہ شاید اس کو پوچھنا اجازت نہیں ہے. ہمارے ایک چلن یہ ہے کہ دین کے معاملے میں، دین کے نہیں مذہب کے معاملے میں سوال بالکل بین ہے، عقل کا استعمال بین ہے، تقلید ہے، جو کہا جائے کر لیا جائے. اسی راستے پہ کھوجتے ہوئے میں نے جب ٹرانسلیشنز دیکھی تو مجھے ٹرانسلیشنز پہ کنٹراڈکشن لگی، جس سے میں اوریجنلز پہ گیا، روٹ میٹر کی جس کو ہم مادہ کہتے ہیں اس کی بنیاد پہ قرآن کو سمجھا. تو جیسے جیسے میں سمجھتا گیا مجھے لگا کہ ہماری پوری زندگی میں جو ایک منفی انقلاب آیا ہوا ہے، مثبت انقلاب نہیں ہے، اٹس نتھنگ پازیٹیو، نتھنگ پازیٹیو اباؤٹ اٹ. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. اور اس سے جو سب سے بڑا ڈیمیج ہے ہمارے یہاں سارے فہرست جو میں آج کے موضوع کے لیے رکھوں گا کہ ہمارے یہاں علم کا تصور بالکل بدل چکا ہے. علم جو ہے ہمارے سب کانٹیننٹ میں، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ، اور اس کے اثرات بھی دور تک ہیں، وہ میں ابھی تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا کہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سب جگہ ہماری علم ورٹیکلی اسپلٹ ہے، بالکل دو حصوں میں بٹا ہوا ہے جو ایئر ٹائٹ چیمبرز تھے آلموسٹ تھوڑے عرصے پہلے تک، جس کو ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے نام سے جانتے ہیں. دینی تعلیم کے نام سے ہمارے یہاں مدارس چلتے ہیں جس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے. ان میں پڑھنے والے طلباء کو کسی بھی طرح کے، جسے میں کہوں کہ کنٹمپریری جو سائنسز ہیں یا سبجیکٹس ہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اور دوسری طرف ہمارے اسکول اور کالجز ہیں جس میں ہمارے مسلمان بچے پڑھتے ہیں لیکن ان کا قرآن سے اور قرآن انڈرسٹینڈنگ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ریویلڈ نالج کیا ہے. یہ چیز جو ہے اس نے ہمیں سب سے بڑا نقصان یہ پہنچایا ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو کہ غالباً 800 سے 1000 سال کا پیریڈ ایسا ہمارے اوپر جمود کا ہے جس میں کوئی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس ہمارے نہیں ہیں. دوسرا، میں اس موضوع پہ پھر آؤں گا، اس میں سب کانٹیننٹ کی جو میں نے بات کہی تھی وہ میں اس لیے عرض کروں کہ ہمارے اگرچہ صرف اس سب کانٹیننٹ میں یہ ورٹیکل اسپلٹ ہے لیکن میں بہت سے ممالک میں جہاں جہاں میں نے سفر کیا اور وہاں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں پہ بھی مساجد میں مجھے ائمہ جو ملے، جو امام ملے جو پیریڈس لیڈ کرتے ہیں ہماری، وہ بھی فارغ یا تو انہی مدارس سے ہندوستان یا پاکستان سے ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ جو یہاں سیکھتے ہیں وہ چیز باہر تک جاتی ہے. تو یہ نہیں کہ صرف یہ بر صغیر اس سے متاثر ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان موسٹ آف دی پلیسز یہ جو ہمارے خطبے کا سسٹم ایک ایکسیلنٹ سسٹم ہے جمعے کا، وہ تھورلی انڈر یوٹیلائز رہتا ہے کیونکہ کنٹمپریری ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے. ریئرلی ہم اپنے سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو پائیں گے. جبکہ ایک دفعہ مجھے بخوبی یاد ہے کہ یونیورسٹی آف وسکانسن میں ایک جمعے کی نماز پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا. ایک ٹیونیشین تھے جو ریسرچ کر رہے تھے، انہوں نے جمعے سے خطبے سے پہلے تقریر کری اور انہوں نے رلا دیا. اتنے اچھے انداز میں انہوں نے کنٹمپریری ایشو کو ایک ڈسکس کیا قرآن کے ریفرنس کے ساتھ، رسول اللہ کی سیرت سے ملا کے،
اٹ واز سو ٹچی. مجھے آج تک وہ یاد ہے جبکہ غالباً یہ واقعہ شاید 20-22 سال سے بھی زیادہ پرانا ہوگا. تو یہ جو یہاں کی ٹریننگ ہے مدرسے کی، یہ صرف سب کانٹیننٹ بلکہ ہر جگہ متاثر کرتی ہے. اس سے آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگ، یہ میں ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ، سائنس کے ٹیچر، ایک پروفیشنل طور پہ محسوس کیا ہے کہ کبھی میں اپنے سائنٹسٹ کلیگ میں کبھی اس بات کو کرتا ہوں تو وہ اس بات کو کرنے کو پسند نہیں کرتا کہ نہیں بھائی کیا قرآن اور سائنس کیا رشتہ ہے، یہ کیا بات ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، سائنس کو الگ رہنے دیجیے، قرآن کو الگ رہنے دیجیے، اسلام کو الگ رہنے دیجیے. تو میں بہرحال وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے اسی بات پہ فوکس کرتے ہوئے اپنی بات شروع کروں گا کہ میں نے ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ، ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنس، کس طرح اسلام کو سمجھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، ایکسپلور کیا ہے، اور میں کن نتیجوں پہ پہنچا ہوں اس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کے لیے میں یہ اسکرین شیئرنگ پاور پوائنٹ ہے میرے پاس جسے آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا، اینڈ آئی تھنک یہ سب کو ویزیبل ہوگا. پہلی کچھ سلائٹیں میں یہ دکھانا چاہوں گا قرآن کے تعلق سے، کیونکہ قرآن اور سائنس کی بات ہے تو پہلے قرآن کو ہم سمجھ لیں. قرآن اپنی کئی آیات میں، جس میں سے ایک میں نے یہاں رکھی ہے، اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے. جیسی آیت کہتی ہے کہ ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. We have revealed to you the book with the truth for the sake of the whole mankind. اور اس میں سے جو اس سے گائیڈنس لے گا اس کا فائدہ خود اٹھائے گا، وہ خود اٹھائے گا، اور جو نہیں لے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا. پروفیٹ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے ذمہ دار نہیں ہیں. تو پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے ہے، اور یہ ایک بڑی بھول ہم سے ہوئی ہے کیونکہ ہماری میجورٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، جو ایک بہت بڑی بھول ہے جو ہم نے کی ہے، اور اس سے بہت فرق پڑا ہے کیونکہ نیچرلی ایک باعث کریٹ ہوا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ریلیجیس بک ہے اس لیے ہم کیوں پڑھیں، جبکہ قرآن کہیں یہ ڈیفائن نہیں کرتا کہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہے. قرآن یہ ڈیفائن کرتا ہے یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، ھدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے، اور اس کو جب تک میں نے قرآن کو خود سمجھ کے نہیں پڑھا مجھے کسی نے نہیں بتائی تھی، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ساتھی میرے خوش نصیب ہو جنہیں یہ بات پتا ہو کہ قرآن ہم پہ فرض ہے. سورہ قصص کی آیت نمبر 85 ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لا ردک الی معاد. بے شک وہ ہستی جس نے تجھ پہ قرآن فرض کیا ہے تجھے ایک انجام کو لے جانے والی ہے. اب یہ بڑی اہم بات یہ ہے کیونکہ جب سب سے پہلے یہ میں نے آیت دیکھی تھی تو میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتا کہ مجھ پہ کیا بیتتی تھی کہ یا اللہ قرآن مجھ پہ فرض ہے اور مجھے یہی نہیں پتا قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، تو میں نے اب تک کیا کیا ہے. اور آج تک مجھے یہ احساس ہے کہ جو میری زندگی قرآن کو سمجھے بنا گزری ہے، اس میں نے جس طرح سے بھی اپنے شب و روز گزارے ہیں، وہ مجھے پتہ نہیں اللہ غفور و رحیم ہے کہ کس طرح وہ میری ان غلطیوں کو معاف کرے گا. لیکن قرآن مجھ پہ فرض ہے، اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنے اوپر فرائض کہہ کے چنا ہے، یہ چیری پکنگ کی ہے ہم نے قرآن سے، ان کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں. نماز ہم فرض مانتے ہیں، اس کے لیے ہم جہاں جاتے ہیں، ایون ہوٹلس میں جائیے، بلکہ کچھ میں نے دیکھا سو کالڈ اسلامک کنٹریز میں باقاعدہ روم میں چھت پہ ایرو بنا ہوا ہوتا ہے کہ قبلہ اس رخ ہے، ایک ڈراور میں آپ کو میٹ بھی مل جائے گا، جانماز بھی مل جائے گی. ہم بھی اہتمام کرتے ہیں کہ کپڑے صاف ہوں، وضو کریں، قبلہ رخ ہوں، نماز پڑھ لیں. لیکن اسی طرح روزے کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا اہتمام ہوتا ہے، حج کے اہتمام ہوتے ہیں، لیکن قرآن ہم پہ فرض ہے اس کا اہتمام کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس لیے کہ کسی نے ہمیں نہیں بتایا؟ اب میرا سوال یہ کہ از اٹ اے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ؟ کیا یہ عقل مندوں کی نشانی ہے کہ وہ کتاب رکھتے ہوئے جس کو جزدان میں بہت سنبھال کے ہم رکھتے ہیں، بڑا دھیان رکھتے ہیں اس کو کہ اونچی رکھی رہے، نیچے نہ گر جائے، شہید ہو جائے تو اس کا ہم وزن کیا کیا صدقہ کیا جاتا ہے، کوئی اس کے اوراق کو پھاڑ دے تو ہم جھگڑے پہ مرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں کہ قرآن کو شہید کر دیا، اس کی بے عزتی ہو گئی، بے حرمتی ہو گئی. اس کی حرمت ہمارے لیے سوچنے کا سوال یہ کہ ہمارے گھروں میں قائم ہے. ایک گائیڈ بک کی حرمت ہے اگر اس کو ہم گائیڈ کے طور پہ یوز نہیں کر رہے تو. یہ ایک سوال ہے جو میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں. دوسری آیت جو میں نے چنی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ یہ ہے کہ بات صرف فرض کی نہیں ہے. قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف اس کو فالو کرنا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو فرام یور فاسٹر، فرام یور سسٹینر. یہاں بات مکمل ہو جاتی تھی، لیکن آگے مزید وضاحت اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اولیاء، کسی اور اولیاء کا اتباع نہیں کرنی آپ کو. یعنی اگر فالوئنگ ہے، اتباع ہے، تو جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع، یعنی قرآن کی.
پہلی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے فرض ہے، دوسری آیت یہ کہتی ہے کہ یو ہیو نو چوائس بٹ ٹو فالو واٹ ہیز بین ریویلڈ ٹو یو، کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرنی۔ اب اگر ہمیں یہ نہیں پتا قرآن میں ہے کیا، ہم نے کبھی سمجھ کے نہیں پڑھا، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ واٹ ڈو وی فالو، کس چیز پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور یہ جو بڑی خوبصورت ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ یعنی اگر ہم صرف، کیونکہ دیکھیں جب اللہ کی ہدایت ہمارے پاس ہے نہیں، کیونکہ قرآن ہم نے پڑھا نہیں، تو پھر ہماری زندگی اگر ہم غور کریں تو اپنی خواہشوں کے تحت بیتتی ہے۔ خواہشیں نہیں ہوتی تو جو ہماری رسم و رواج ہیں، سوشل پریکٹسز ہیں، خاندانی رسم و رواج ہیں، یا سمجھ لیجئے کہ جو کہا جاتا ہے کہ وائل ان روم ڈو ایز رومنس ڈو، جو کنٹمپریری ٹرینڈس ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو یہ کیفیت اگر ہوتی ہے تو یہ کیٹیگریلی بات کہی جاتی ہے کہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے، یعنی اگر اس کیفیت میں ہم ہیں تو ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ ہم دعا مانگتے رہیں، ہم بہت مانگتے ہیں دعا، لیکن ہدایت نہیں ملتی کیونکہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل ہی نہیں رہے، ہم تو اپنی خواہشوں پہ چل رہے ہیں، یا اینی تھنگ، کال اٹ اینی تھنگ، کچھ بھی ہے۔ لیکن اگر قرآن سے ہٹ کے ہم کسی چیز پہ عمل کر رہے ہیں، واٹ ایور اٹ از، تو اصل چیز یہ ہے جو مور امپورٹنٹ ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، نہ عمل کرتے ہیں، تو یعنی ایک ظلم ہم بڑا کر رہے ہیں۔ ظلم کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی وہ آیات جو ہدایت کے لیے آئی تھی، گائیڈنس کے لیے آئی تھی، ان کو ہم گائیڈنس کے لیے استعمال نہیں کر رہے، ان کو پڑھنے کے لیے، قرأت کے لیے، حفظ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، گائیڈنس نہیں لے رہے۔ اور عربی کے آپ میں سے جو حضرات واقف ہوں گے، ظلمن کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہو اس کے لیے استعمال نہ کی جائے، بلکہ دوسری جگہ اس کا استعمال ہو، تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہے وہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہو، تو یہ عملاً شکر ہوتا ہے۔ The real gratitude is that when you use something for which it has been given to us. ایک بچے کو ایک باپ نے قلم دیا لکھنے کے لیے، تو اس کا صحیح استعمال یہ ہوگا کہ اس سے لکھے پڑھے، لیکن اس قلم سے وہ اپنی کلاس میں آگے بیٹھے ہوئے بچے کی کمر میں چبا رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے قلم کے، یہ شکر نہیں ہے۔ شکرن تو اس نے زبانی کیا ہوگا کہ ابا جان بہت شکریہ آپ نے قلم دے دیا، وہ زبانی شکر تھا جو ہم بھی کرتے ہیں، شکر الحمدللہ ہر کھانے کے بعد کرتے ہیں، لیکن عملاً شکر یہ ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہو۔ کتاب ہدایت پانے کے لیے دی گئی تھی، اگر اس کو ہم نے ہدایت پانے کے لیے استعمال نہیں کیا تو یہ ظلم ہے، اور اسی بات کو یہاں کہا جاتا ہے کہ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ تیسری بات جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے وہ یہ ہے، اور دیکھیے اس میں آپ سے عرض کروں کہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ جواب موجود ہے اسی کتاب میں جو ہمارے اب بند رکھی ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ اور آگے اور وضاحت ہے کہ دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے، اور اس نے تمہیں اس کا حکم دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض ہے کہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے، کس راستے پر جو قرآن نے بتایا ہے۔ اگر کسی دوسرے راستے پہ چلیں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اس راستے کو نہیں پہنچ سکتے ہو، اور یہ حکم ہے کیونکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تقوی سمپلی ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، محمد اسد نے اس کو انگلش ٹرانسلیشن میں بہت اچھی طرح گاڈ کانشیس کے طور پہ ڈیفائن کیا، ورنہ کہیں کہیں پہ اس کو گاڈ فیئرنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نیگیٹو ٹرم ہے، لیکن گاڈ کانشیس اس کے مفہوم کے زیادہ قریب ہے، ایک کانشسنس کریٹ ہوتی ہے۔ ہم ہندوستانی زبان میں، اردو میں اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ نہ کرنا، اور جس چیز کو کرنے کو کہا ہے وہ کرنا، یعنی 100% سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈر۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی اتباع تقویٰ ہے، جتنی اتباع زیادہ ہے اتنا تقویٰ زیادہ ہے، اور اتنا ہی وہ آدمی متقی ہے۔ اب یہیں آپ دیکھ لیجئے یہ کتنی ایبسٹریکٹ فارم ہے ہمارے ہاں، کہ کسی آدمی کو ہم ریگولرلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، مسجد جاتے ہوئے، تو اس کو بڑا متقی پرہیزگار ہم کہنے لگتے ہیں، یعنی صرف ایک حکم پہ وہ عمل کر رہا ہے تو ہمارے نزدیک وہ متقی ڈکلیئر ہو گیا، جبکہ تقویٰ یہ ہے کہ قرآن کے ہر حکم پہ عمل کیا جائے۔ اور اسکور کلیئر ہے، اگر 100% اتباع ہے تو 100% تقویٰ ہے، اگر 1% ہے تو 1% تقویٰ ہے۔ دوسرا نقطہ جو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ قرآن ہے۔ ایک قرآن وہ ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں،
لیکن یہ جو پوری کائنات ہے اس میں جتنی کریشنز ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کہتا ہے. اور یہاں پہ آل عمران میں یہ آیت نمبر 190 ہے جو اس کی وضاحت کرتی ہے کہ موسٹ شیورلی ان دی کریشنز آف دی اسکائی اینڈ دی ارتھ اینڈ دی alternation of the night and the day there are ayat, that is signs for people to understand. آسمان و زمین کی پیدائش ایز ویل ایز مخلوق میں، تخلیق میں، رات و دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں. یہاں پہ قرآن یہ ڈکلیئر کر رہا ہے، جو کئی جگہ اور بھی ذکر ہے اس چیز کا، کہ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی آیات ہیں، سائنس ہے، SIG ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نشاندہی ہیں، دے آر دا پوائنٹرز ٹو دا کریٹر. کیونکہ جب اس آیت کو آپ سمجھیں گے، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو چاہے وہ کائنات کی آیت ہو، تو اس کو سمجھنے سے آپ اللہ تعالیٰ کو ویژولائز کر سکیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے، وہ ہماری پہنچ سے پرے ہے، ہم ویژولائز بھی اسے نہیں کر سکتے. تو کس طرح ہم اس کی عظمت کو، اس کی حقانیت کو پہچانیں؟ اس کے لیے قرآن ہمیں یہ راستہ دکھاتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کو اپنی آیت کہتا ہے. اور اس کے بعد آگے یہ کہا جاتا ہے کہ جو عقل مند ہے ان کو ڈیفائن اس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ میں پھر دیکھیے پچھلی آیت عرض کروں کہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے آیات ہیں. اور وہ عقل مند کون ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، یعنی ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. They reflect on the creation of the skies and the earth, and hence they conclude کہ "O our foster, you have not created all this in vain." آپ نے یہ جو کچھ تخلیقات بنائی ہیں، کیونکہ آج کسی بھی فیلڈ کا، میرے پاس میرا سبجیکٹ باٹنی تھا، کسی حد تک بایولوجیکل سائنسز بھی کہہ سکتا ہوں جو میں نے گریجویشن تک پڑھے ہیں. کوئی چیز میں ایسی بہت کوشش کے بعد بھی نہیں بتا سکتا میں جس کو یہ کہوں کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے نیچر میں. نیچر کے جتنے سائیکلز اور ویبس ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایوری تھنگ از پلئنگ اے رول. چھوٹی سے چھوٹی مائکرو آرگنزم سے لے کے بڑے بڑے مائکرو آرگنزمس تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو یہ جو انٹرکیسیز ہے، یہ جو انٹر ڈیپینسیز ہے، ان کی وجہ سے ہونے والی جتنے ریسائکلنگس ہیں چیزوں کی، جس کی وجہ سے لائف سسٹین ہو پاتی ہے اس پلانٹ کے اوپر، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو فالتو ہو، بے فائدہ ہو. تو یہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، اب دیکھیے یہاں قرآن کتنا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کائنات کی کریشنز کے اوپر. اور کون ہیں یہ لوگ؟ یہ سائنٹسٹس ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو کسی بھی برانچ میں ہوں لیکن اللہ کی آیات پہ ریسرچ کر رہے ہیں. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اللہ کے آیات قرآن میں موجود ہیں ان پہ تحقیق کرتے ہیں، ان کے بارے میں سوچتے ہیں، ان سے انفرنسز ڈرا کرتے ہیں، اس سے ہدایت پاتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور دیکھیے جس چیز کو غور و فکر کرنے والے عقل مندوں نے اپنی عقل کو استعمال کر کے جس نتیجے پہ پہنچے، جو کنکلوژن انہوں نے ڈرائیو کیا، اسی کو قرآن بیان کرتا ہے اس آیت میں سواد کی 27 کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو فضول یعنی ناحق پیدا نہیں کیا. قرآن بھی اسی بات کو کہتا ہے. جو بات قرآن کہہ رہا ہے اس کو وہ ایکسپیریمنٹلی کائنات سے ایکسپلور کرتے ہوئے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کوئی چیز فالتو نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے. قرآن میں اسی بات کو کہتا ہے. اور جو لوگ اس طرح سے عقل کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے یہاں یہ سارا کام عقل کا ہے، تدبر کا ہے، غور و فکر کا ہے، تحقیق کا ہے. اور یہ عقل ایک ایسی چیز ہے جس کو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عموماً ہمیشہ عام طور سے مذہبی امور میں اس کو ہم استعمال نہیں کرتے کہ نہیں بھائی اس پہ سوال مت کرو، اس کو سوچو مت، جیسا کہا جائے، جیسے بتایا جا رہا ہے اسی طرح کر لو. اور اسی کے نتیجے میں آج ہم اس مقام پر آ گئے ہیں کہ سب سے بڑی حماقت میں سمجھتا ہوں انسانیت کی ہم کرتے ہیں کہ اپنی گائیڈنس کی کتاب کو بنا سمجھے پڑھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا. بلکہ ہر سال سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں تراویحوں کی شکل میں کہ دیکھیے صاحب، بلکہ لوگ، میں اپنے گھر کی جو خواتین ہیں ان کے گفتگو فون پہ سنتا ہوں کہ کتنے کلام پاک پڑھ لیے تم نے، کتنے ختم کر لیے. میں نے 2 پڑھ لیے، میں نے 4 پڑھ لیے. تو واقعی وہ ختم ہم کر دیتے ہیں اور ختم کر کر کے اس قرآن کو نعوذ باللہ ایسا ختم کر دیا کہ ہماری زندگیوں سے جا چکا. ہم نے بالکل اس کو لٹرلی وی ہیو شیلڈ اٹ، کہ جس طرح وہ طاق نسیہ، طاق کی نظر ہو چکا ہے، تو لٹرلی شیلف کیا جا چکا ہے.
اس عقل کے سلسلے میں بڑی اہم آیت ہے قرآن کی جو یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پہ دواب کا لفظ استعمال کیا گیا جو پلورل ہے دابا کا۔ دابا ہوتا ہے کریچر۔ قرآن ایسے لوگوں کے لیے جو سینس لیس ہیں، اس لیے ان کے بہرے گونگے، ایلیگوریکل باتیں، بہرے گونگے بہرے اور گونگے کہا گیا ہے، لیکن قرآن ان کے لیے یہاں پہ ناس کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یعنی انسان نہیں کہہ رہا، یعنی جو لوگ عقل استعمال نہیں کرتے قرآن ان کے لیے ناس کا یعنی انسان کا لفظ استعمال نہیں کر رہا۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ آج ہم جانتے ہیں سائنٹیفکلی کہ انٹیلیجنس ہی وہ چیز ہے جو ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے ہیومن بینگز کا اوور ادر میملیا۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں انسان کو جو تقدس حاصل ہوا ہے، جو عزت حاصل ہوئی ہے، وہ عقل کی وجہ سے ہوئی ہے، اور یہ عقل ہی وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اور جب اس کو وہ استعمال نہیں کر پاتا تو وہ انسان نہیں رہتا۔ اس لیے ہر نشے کی چیز کو منع کیا گیا ہے کہ سینسز جب ختم ہو جاتی ہیں، عقل معاف ہو جائے، تو کسی بھی ایسی چیز سے گریز کرنا چاہیے کہ کیونکہ ہمیں ہر وقت اپنی عقل کے ساتھ جینا ہے اور عقل کو استعمال کرنا ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ کریچرز ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو بتائیے میں کسی کے کہنے پہ کیسے تقلید کر لوں اور عقل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پہ سوال نہ اٹھاؤں؟ اگر میں ایسا نہیں کرتا تو میں قرآن کو ڈینائی کر رہا ہوں، میں کچھ لوگوں کو خوش کر رہا ہوں، کچھ آئیڈیالوجیز کو خوش کر رہا ہوں، لیکن میں قرآن کو ڈینائی کر رہا ہوں، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب بات نہیں ہے قرآن کو ڈینائی کرنا۔ یہاں پہ بہت ایمفیٹیکلی یہ کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسے دیکھو، یعنی جو آیتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان کو دیکھو، کیونکہ ان کو دیکھنے سے ہی، کیونکہ قرآن دو چیزیں کہتا ہے کہ آیات یعنی نشانیاں، سائنس، اور تنبیہات، وارننگز، یہ ان لوگوں کے کسی کام نہیں آتی جن کو ایمان نہ لانا ہو۔ جو ایمان لانے کی سٹیج پہ ہوتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، دے آر اوپن ٹو ریزننگ۔ اصل بات یہ ہے، دل سخت ہونا یا عقل بند ہونا کیا ہے کہ when we stop to listen to arguments and reasons، آبجیکٹیویٹی ہماری ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو ایک کلر میں ڈھال لیتے ہیں، ایک رنگت میں ڈھال لیتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، دس از الٹیمیٹ، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جس کو قرآن جاہلیہ کہتا ہے، کیونکہ جہالت جو ہے وہ الٹریسی نہیں ہے، جہالت ہے اڑیل پن، اسٹبرنس۔ when you refuse to accept new ideas, new things، اور جو نئی انڈرسٹینڈنگس ہیں جو آپ کے دائرے کے اندر ہے، عقل کے دائرے کے اندر ہے، بیونڈ عقل نہیں ہے، وہ اگر آپ نہیں مانتے، اڑے رہتے ہیں اپنی بات پہ، اڑیل ہیں، تو وہ جہالت کہلاتی ہے۔ اس لیے جو اڑیل چٹان ہوتی ہے اس کو جہیلا کہا جاتا ہے، جو بہت بھاری ہو، ہلا ہی نہ جا سکے۔ تو اب دیکھیے جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف ریئیکشنز ہیں، جس میں ایک شاعر کا یہ ریئیکشن ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ تو جو لوگ صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور انہوں نے صبح کا وہ منظر دیکھا ہے تو وہ کیفیت واقعی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک اسپریچولیٹی کی ایک ڈگری پہ آپ کو لے جاتی ہے، ایک مقام پہ لے جاتی ہے۔ اس لیے وہ وقت ریفلیکشن کا، سوچنے کا یا میڈیٹیشن کا، مراقبے کا ایک بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو شاعر اسے اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے صبح کافی تھی، یعنی یہ جو مارکر ہے، یہ جو آیت ہے اللہ کی صبح کی شکل میں جس کو قرآن آیت کہتا ہے، وہ مجھے اللہ کی لیے ایک پوائنٹر کے طور پہ کام کرتی ہے، ایک نشانی کے طور پہ کام کرتی ہے۔ کلاڈ مونے ایک مشہور فرانسیسی پینٹر گزرا ہے جس کی نیچر پینٹنگز بہت کلاسیکل رہی ہیں، اور وہ یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جو رچنس ہے میری پینٹنگز کی، جیسا آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں، وہ میں نے نیچر سے انسپائر کی ہے، یعنی یہ جو رچنس ہے نیچر کی، اس نے اسے موٹیویٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی نیچر پینٹنگز اتنی کلاسیکل ہیں کہ وہ ادب کی، آرٹ کی دنیا میں ایک مقام رکھتی ہیں۔ تو آرٹسٹ اس کو اس طرح سے دیکھتا ہے تو اتنا انسپریشن پاتا ہے اس کائنات سے، جس کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے بھرا ہوا بتاتا ہے۔ اور اگر ایک سائنسداں اس کو دیکھتا ہے تو دیکھیں کس انداز سے سوچتا ہے
کہ جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہی ہے جس نے سورج کو اجیلا بنایا. He it is who made the sun self-luminous and the moon radiant and program for it stages that you may know the number of years and keep the count. Allah did not create that but with truth. He explains the ayat, that is the science, in detail for the people of knowledge. وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہاں علم کا رشتہ اللہ کی آیات سے بڑا واضح ہو رہا ہے. یعنی جو لوگ علم رکھتے ہیں اللہ کی آیات ان کے لیے کھلتی ہیں. اس بات کا مزید وضاحت یہاں ہمیں ملتی ہے. یہاں آپ دیکھیے یہ المورد ڈکشنری ہے جو عربک انگلش کی ایک مستند ڈکشنری مانی جاتی ہے. اس میں علم کو جو عربی میں علم ہے اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ سائنس، نالج، لرننگ، لور، انفارمیشن، اسکالرشپ، ایجوکیشن، کوگنیسنس، اویئرنیس، ایکوینٹنس، فیملیرٹی، کوگنیشن، پرسیپشن. یعنی جتنی واقفیت کی چیزیں ہیں نامعلوم سے معلوم ہونا. when you explore in the realms of unknown to discover something, that process is called علم. اسی کو سائنس کہتے ہیں, اسی کو نالج کہتے ہیں. تو یہ وہی علم ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے. اور عربی زبان اس کو اس لیے آپ دیکھیں, آپ میں سے جو لوگ اگر عرب کنٹریز میں گئے ہوں تو وہاں فیکلٹی آف سائنس پہ کلیات العلوم لکھا دیکھا. اس علم کے تعلق سے یہ آیت بڑی اہم ہے کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنی آیات کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. جو علم رکھتے ہیں, علمی انداز رکھتے ہیں, یعنی سائنٹیفک میتھڈولوجی یوز کرتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے, جس میں سب سے اہم چیز آبزرویشن, کریٹیکل آبزرویشن ہے, جس میں انالیسز ہے, جس میں لاجک ہے, جس میں آبجیکٹیویٹی ہے. یہ سب چیزیں جو استعمال کرتے ہیں تو وہ چاہے وہ قرآن کریم کی لفظوں کی آیات ہوں قرآن میں موجود یا کائنات کی آیات ہوں, یہ کھلتی انہی لوگوں پہ ہے جو علم رکھتے ہیں. آج ہم دیکھیں اللہ کی آیات چاہے وہ الیکٹرانس کی ہوں, الیکٹرانس کی شکل میں, یا بایولوجی کی ہوں, یا آج کورونا کے لیے ویکسین کی تلاش میں ہوں, کون لوگ ریزلٹس پا رہے ہیں؟ جن کے پاس علم ہے. کیونکہ اللہ اپنی آیات انہی کے لیے کھولتا ہے جن کے پاس علم موجود ہے. کیونکہ اللہ کی اس کائنات کے لیے, اس کائنات کے خزانوں کی جو کنجی ہے وہ صرف علم ہے, نالج ہے, سائنس ہے. جس کے پاس یہ ہے وہ اس کو پا جاتا ہے. ورنہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ افغانستان کے پہاڑوں کی چٹانیں پتہ نہیں کتنے منرلس اپنے سینے میں لیے بیٹھی ہیں, لیکن وہ بدقسمت قوم سوائے مسلکی یا دیگر جھگڑوں کے نکل ہی نہیں پاتی کہ وہ اس ایکسپلوریشن کی طرف جائے نیچر کے, جہاں ان چیزوں کو ہارنس کل کے فیوچر کے انرجی ریسورسز وہاں پر ہیں. لیکن ان کو فرصت ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے لیے یہ چیزیں, کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں, مسلمان ہیں, تو یہ تو دین کے دائرے میں نہیں آتی ہے. جبکہ قرآن یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ دس از ویری مچ پارٹ آف اسلام, یہ دین کا حصہ ہے. کیونکہ لفظ دین جو ہے وہ مفہوم اس میں تین مفاہیم ہیں. اطاعت یعنی سبمیشن, قانون یعنی لا, اور یوم الجزا جو ہم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں. تو دین کا مطلب اطاعت ہے, سبمیشن ہے اور قانون ہے. تو اس پوری کائنات میں اللہ کے قوانین چلتے ہیں. ان کو آپ فزیکل ورلڈ کے لاس کہہ دیجیے یا بایولوجیکل ورلڈ کے لاس کہہ لیجیے. تو ان کی تعلیم, ان کی اسٹڈی کس طرح سے دین سے باہر ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تھا جس کا جواب آج تک مجھے کوئی نہیں دے سکا, کیونکہ ہے ہی نہیں. یہ دین کا حصہ ہے, یہ اسلام کا حصہ ہے. اور اس کو چھوڑ کے ہم نے, اور اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر اس کو اپناتے ہیں ہم, تو دیکھیے ہم نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہ عبادت ہے. انفارچونیٹلی قرآن سے دور ہونے میں ہم نے عبادت کو بھی ایک طرح سے بالکل مسخ کر دیا. عبادت کا تصور, عبادت جو تھی, جو در حقیقت بندگی ہے, سبمیشن ہے, وہ ہماری ٹرانسلیشنز میں پریئر اور ورشپ ہو گئی. اٹ از نائدر پریئر نار ورشپ. یہ پوجا پاٹ نہیں ہے. اللہ کو مسکہ لگانے کا مسئلہ نہیں ہے کہ جو قرآن اس نے ہم کو عمل کرنے کے لیے دیا ہم وہیں اس کو سنا کے واپس آ جائیں, اس کو کہہ دیں کہ پوری ہو گئی عبادت ہماری. عبادت از سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈر. کیا ہے ڈیوائن آرڈر؟ کہ کائنات کو دیکھو, ان کی آیات پہ غور و فکر کرو, اور آگے اس کی وضاحت تھوڑی اور ہوگی, پھر میں اس پوائنٹ کو ٹیک اپ کروں گا. یہ ایک آیت ہے جو میرے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے, میں نے اس کو اس لیے پک کیا. گرین پلانٹ ہے, اللہ کی ایک آیت ہے. اس گرین پلانٹ میں
اگر ہم کلر کی بیسس پہ دیکھیں جو کلوروفل کی وجہ سے ہوتا ہے تو دو طرح کے پارٹس ہیں, گرین پارٹس یا نان گرین پارٹس. نان گرین پارٹس وہ ہیں جو جڑیں ہیں جو زمین میں ہیں, یا جو بڑے درخت ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ٹرنکس ہیں, برانچز ہیں جو براؤن کلر کی ہیں کیونکہ وہ جی ہیں وہ. لیکن جتنی لیوز ہیں اور ینگ برانچز ہیں وہ گرین کلر کی ہیں. گرین کلر ہے کلوروفل کی وجہ سے, اور یہ کلوروفل جو ہے یہ ایک بہت اہم کام یہ کرتا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو ملا کے گلوکوز بناتا ہے, اور اس پروسیس میں آکسیجن بھی نکلتی ہے جو ہمیں ملتی ہے, ہم یوز کرتے ہیں. یہ گلوکوز جو پودے میں بنتا ہے گرین لیوز کے اندر, ہم غور کریں کہ اس گلوکوز کے ساتھ کیا ہوتا ہے. واٹ ہیپنس ٹو دس گلوکوز؟ جو لیو اس گلوکوز کو بناتی ہے وہ بنانے کے بعد فوراً اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے ان نان گرین پارٹس میں جہاں شوگر نہیں بنتی, کیونکہ لیو کے پاس بہت شوگر ہے, جو نان گرین پارٹس ہیں وہاں شوگر نہیں ہے. یعنی جو نیچرل ریسورس یہاں کریٹ ہوا, جو غذا بنی, وہ جس جگہ پہ تھی وہاں سے اس جگہ کی طرف چلی گئی جہاں اس کی نیڈ تھی. پتی نے شوگر بنا کے اپنے پاس اسٹور نہیں کری. اور یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک قانون ہے جس کو ہم لا آف ڈیفیوژن کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ مووز فرام ریجن آف ہائی کنسنٹریشن ٹو ریجن آف لو کنسنٹریشن. نیچر میں لا آف ڈیفیوژن ہمیشہ آپریٹ کرتا ہے, جس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایوری تھنگ مووز فرام ریجن آف ہائی فری انرجی ٹو ریجن آف لو فری انرجی. جہاں چیز زیادہ ہے وہاں سے کم والی, یعنی دی موومنٹ آف ریسورسز ان نیچر از آلویز اکارڈنگ ٹو دا نیڈ. سوکھی مٹی میں آپ پانی ڈالیے, آپ دیکھیں گے چاروں طرف اس پانی کو پھیلا دے گی مٹی. جس مٹی کے حصے کو ہم پانی دے رہے ہیں وہ حصہ, اس مٹی کا وہ حصہ پانی کو روک کے نہیں رکھتا بلکہ امیڈیٹلی چاروں طرف ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے تاکہ جو اور سوکھی مٹی ہے اس تک یہ پانی پہنچ جائے. یہ گرین لیوز جو شوگر بناتی ہیں اپنی محنت سے بناتی ہیں, اٹ از دیئر اون میٹابولزم, لیکن یہ نان گرین پارٹس کو فوراً شیئر کر لیتی ہیں, اپنے پاس نہیں رکھتی ہے کہہ کہ ھذا من فضل ربی, یہ تو میرے رب کا فضل ہے میں اپنے پاس رکھوں گا, اس کو میں کیوں کسی سے شیئر کروں. یہ جو ایک آیت ہے اللہ کی جو کائنات میں ہمیں نظر آتی ہے, یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ریسورسز کا ڈسٹریبیوشن نیچر میں کیسا ہونا چاہیے, ہیومن سوسائٹی میں ریسورس کا ڈسٹریبیوشن کیسا ہونا چاہیے. اور سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے بڑی اہم اس سلسلے میں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا, تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین کا سب تم سب کے لیے بنایا ہے. اس سے بڑا سوشلزم کا اسٹیٹمنٹ نہیں ملتا کہ all these resources are meant for everybody and how these resources should flow. یہ جو کائنات کی آیات ہے ہمیں بتاتی ہیں کہ this flow will always be according to the laws of diffusion as per the need of the system. جس سسٹم کے پاس سرپلس ہے وہ اس سسٹم کو دے دے گا اس ریسورس کو جہاں نیڈ ہے, گریڈینٹ کم ہے, وہ چیز نہیں ہے. اور اگر یہ ڈیفیوژن جس کو ہم اپنی سوسائٹی میں یوزولی ایکسیپٹ نہیں کرتے اپنے ریسورسز کے ڈسٹریبیوشن کے لیے, اگر ہماری باڈی میں کام کرنا بند کر دے تو ہم امیڈیٹ کولیپس کر جائیں گے. کیونکہ میرے لنگس میں جو گیس ایکسچینج ہو رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا, وہ اسی ڈیفیوژن سے ہو رہا ہے. بلڈ میں ہیموگلوبن جو آکسیجن لیتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ دیتی ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتی ہے آکسیجن دیتی ہے, دس از آل ڈیفیوژن. تو یہ ہے وہ ڈیفیوژن. یہ کس طرح سے اللہ کی آیت ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے, ایسی بہت سی جس آیت کو آپ اللہ کی دیکھیں گے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھائے گی, بشرطے کہ آپ اس پہ غور کریں. دوسرا ایک اہم نقطہ جو یہاں ڈسکس میں کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. یہ آیت تسخیر کائنات کی ہمیں دعوت دیتی ہے. It invites us to explore nature. اللہ یہ کہتا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کی ساری ہی چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے اپنے پاس سے. یہ گفٹ ہے, ایک تحفہ ہے, نعمت ہے اس کی جو اس نے ہمیں دی ہے. اور اس کو وہ ایک بڑی نشانی یعنی آیت بتاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں, عقل رکھتے ہیں. یعنی ہمارے دائرہ اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. He has made it possible for us, he has given potential for us to explore the entire universe. اور اس کا ثبوت ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کوشش کری زمین کی گریوٹی سے باہر نکلے, جیسے 11.5 سیکنڈ پر کلومیٹر کی اسپیڈ لی ہم نے, ہم گریوٹی سے باہر نکل گئے اسپیس میں. ہم چاند پہ چلے گئے, ہم نے سیٹلائٹس بھیج دیے, ہم مارس پہ چلے گئے. ہمارے پروب کن کن پلینٹس کی طرف جا رہے ہیں, کتنے پلینٹس کو کھوج کر رہے ہیں. یعنی یہ جو تسخیر کائنات ہے, ایکسپلوریشن ہے نیچر کا, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنا دیا ہے. He has made it possible for us, ہمارے پرویو میں دے دیا ہے. اور اس کے لیے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ایکسپلور کرو نیچر کو. اور
جو لوگ یہ نہیں کرتے، یہ سورہ نمل کی 2 آیتیں بڑی اہم ہیں کہ جس دن ہر امت میں سے ہم فوج کی فوج جمع کریں گے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے میری آیت کو جھٹلایا تھا، حالانکہ تم ان کو اپنی احاطہ علم میں بھی نہیں لائے تھے، اگر یہ نہیں تو تم کیا کرتے تھے؟ یہ بہت اہم آیت ہے. اکذبتم بھی آیاتی ولم تحیطوا بہا علما، یعنی ان آیات کو تم نے جھٹلا دیا بنا ان کا علمی احاطہ کیے، وداؤٹ کمپریہینڈنگ دیم ود یور نالج، اور اس کے بعد رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اس حصے کو سن کے کہ واٹ واز اٹ یو ڈڈ ماذا کنتم تعملون، تم کر کیا رہے تھے، کیا کر رہے تھے، یعنی دس از پریسائزلی واٹ وی آر سپوز ٹو ڈو. اور ان آیتوں کے ہوتے ہوئے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن اور سائنس کا رشتہ کیا ہے. قرآن ہمیں ایکسپلوریشن کی دعوت دیتا ہے، سائنٹیفک ایکسپلوریشن کی دعوت دیتا ہے. ہر آیت کو اللہ تعالیٰ کی سائنٹیفک ایکسپلوریشن کے لیے ہمیں مدعو کرتا ہے، invites us to explore scientifically all the verses of Allah, whether they are in the Quran in the form of the verses or in nature. یہ حکم ہے اللہ کا، یعنی اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ہماری عبادت کا حصہ ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس سائنس کے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو یہ بتائیں کہ یہ تمہاری عبادت کا حصہ ہے، اس سے تم اللہ کو پہچانتے ہو. آج کے زمانے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم فلی جسٹیفائڈ اف آئی کلیم، میں اگر یہ کہوں کہ آج کے زمانے میں معرفت الہی کے لیے ایک ذریعہ علم ہے. علم کی مدد سے آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ یو اپریشیٹ دا کریٹر بائی اپریشیٹنگ دا کریشنز. کریشن کو اپریشیٹ کر کے آپ کریٹر کو پہچانتے ہیں. اور یہ پروسیس پورا ایکسپلوریشن کا بنا سائنسز کے نہیں ہو سکتا، بنا کنٹمپرری نالج کے نہیں ہو سکتا. اور یہ عین اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا عبادت ہے. تو سائنٹیفک ایکسپلوریشنز، سائنس کی علم حاصل کرنا عین عبادت ہے، کیونکہ ہم اللہ کی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو ایکسپلور کرتے ہیں. لیکن مجھے افسوس بھی ہے، اور if I am not wrong، اگر میں یہ کہوں کہ اس رخ سے ہمیں نہ کوئی سائنس کو انٹروڈیوس کرتا ہے، نہ قرآن سے ہمیں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے. اگر اس رخ سے ہم انٹروڈیوس کریں تو آپ امیجن کیجیے، دیکھیے ہم کہہ کچھ بھی لیں، ہم سب لوگ مذہبی سوچ کے لوگ ہیں، وی آر پیپل آف فیتھ، وہ فیتھ جو بھی ہو. اور اگر کسی کو یہ بتایا جائے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، عبادت کا حصہ ہے، تو جس اہتمام سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور فرائض کرتے ہیں، یہ کام بھی کریں گے. کیونکہ کہیں قرآن میں یہ نہیں کہا جاتا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو حکم ایسا ہے جو تم پہ فرض ہے، اس کو فالو کرے، اور یہ جو احکامات ہیں یہ حکم میں نہیں آتے. اللہ تعالیٰ اس کو واضح امر کے طور پہ کہہ رہا ہے، حکم کے طور پہ کہہ رہا ہے. اور اس میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا انسائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، یا جس طرح سے ہمارے یہاں فار واٹ ایور ریزن بائسڈ انڈرسٹینڈنگس ہوئی ہیں، کہ جس چیز کو ہم پہلی وحی کہتے ہیں قرآن کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، ہم لوگ بہت خوش ہو کے کہتے ہیں جوش میں آ کے کہ صاحب ہمارے ہاں تو پہلی وحی جو آئی تھی وہ پڑھنے سے متعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اقرا حکم کا صیغہ ہے، اٹس این آرڈر. تو میں سے یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کا پہلا حکم پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ میں اس کو پہلی وحی تو کہتا ہوں. اور کوئی ہمارے ہاں انٹرپریٹر اس بات کو نہیں کہہ رہا، کمنٹیٹر اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا پہلا حکم ہے جو نبی امی پہ آیا ہے. پہلا حکم نماز کا نہیں آیا، وحدت کا نہیں آیا، حج کا، زکوٰۃ کا نہیں آیا، پڑھنے کا آیا. یہ پہلا حکم تھا. اور میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو سوال میرا یہ ہوتا ہے، اور آپ یقین جانیں اس کا بھی جواب کسی نے نہیں دیا، کیونکہ ہے ہی نہیں. یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اقرا حکم ہے، پڑھنے کا حکم ہے ہم پہ جو آیا ہے. تو بہرحال یہاں میں چونکہ یہاں افکذبتم بھی آیاتی آیا ہے، تو تکذیب کیا چیز ہے میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ الکذب ٹو نوئنگلی گیو اور انفر رانگ نیوز اور انفارمیشن. تکذیب also means that one's deeds are not compatible with the beliefs. نہیں، تکذیب یہ بھی ہے کہ انسان جس بات کی سچائی کا قائل ہو اور اس پر ایمان بھی رکھتا ہو، اس کا عمل اس کی اس ایمان کی گواہی نہ دے. ہم سب جو لوگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کی سچائی کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے عمل میں تو قرآن نہیں ہے. یہی قرآن کی تکذیب ہے جو جانے انجانے میں ہم سے ہو رہی ہے. کب تک ہوگی؟ اس وقت تک ہوگی جب تک ہم
اپنے آپ کو اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اور اس چیز کو آگے لے کے نہیں چلیں گے. اسی سلسلے کی ایک بڑی ایک اہم آیت ہے یہ جو میں شیئر کروں گا. دس از لاسٹ بٹ ون ورس which I am going to share. کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہو جو زمین میں، اور اسی کا دین یعنی قانون چل رہا ہے. پھر کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تقویٰ کرو، یعنی پوری کائنات میں اس کا قانون چلتا ہے، اس کا دین چلتا ہے. تو کیا تم کسی اور قانون کو بناؤ گے تقوی کے لیے؟ اور اگر اللہ کے قانون پہ تم تقویٰ کرنا چاہتے ہو تو وہ قانون اس قرآن میں موجود ہے، اپنی زندگی میں بھی اسے امپلیمنٹ کرو. دیکھیے پوری نیچر میں اللہ کے قوانین چلتے ہیں. جب ہم اللہ کے قوانین کو سمجھتے ہیں، کب سمجھتے ہیں؟ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. جب ہم قرآن پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں یعنی مسلمان ہوتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا اس لفظ کو استعمال کرنے کے لیے، یہ حقیقت ہے، اور اس کو بھی میں یہ کہتا چلوں چلتے چلتے کہ مسلمان پیدا نہیں ہوتا. بورن مسلم از نو مسلم. میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، میرا نام محمد اسلم پرویز رکھ دیا گیا، تو میں مسلمان نہیں ہو گیا جب تک کہ میں اسلام کو سیکھ کے اس پہ عمل نہیں کروں گا. unless until I put it to practice. کیونکہ اسلام، اس سین لام میم کا جو مادہ ہے اسلام کا، اس میں سبمیشن ہے، اطاعت ہے. When I submit to divine order, I will become Muslim. And if I don't submit to divine order, I will not become a Muslim. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہو کے بچہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا جب تک کہ وہ کورس نہیں کرتا، ایگزام پاس نہیں کرتا، پورا کیریکولر نہیں پڑھتا، پریکٹس نہیں کرتا، ایکسپیریمنٹس نہیں کرتا. تو ہم جب تک سیکھیں گے نہیں مسلمان نہیں بن سکتے. اور اس کے لیے قرآن کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایز ایکسپیکٹڈ میری لاسٹ سلائیڈ ہے کہ جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. قرآن بھی اسی کو اس طرح کہتا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ما بی انفسہم، ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے جب تک کچھ چینج نہیں آئے گی. یعنی ہمیں جو چینج کرنی ہے وہ ہمیں اپنے اندر کرنی پڑے گی. اسلام کو لے کے ہم پریچنگ پہ بلیو کرتے ہیں، ہم دوسروں کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مان کے چلتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اور وہ ٹھیک ہونے کا واحد اور پہلا نسخہ یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کنیکٹ وتھ قرآن. جب تک ہم قرآن سے کنیکٹ نہیں ہوتے، قرآن کو سمجھتے نہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس وقت تک ہم ہر چیز کو، یعنی دیکھیے اس میں ہوا کیا ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک دین کی جگہ، یعنی دین از اے لائف اسٹائل، اس کی جگہ اس کو ایک مذہب بنا دیا ہے. مذہب عربی کا لفظ ہے، قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوتا. اسلام کے لیے دین کا لفظ آیا ہے بیکاز دین encompasses the laws and the submission. ہم نے اسلام کو دین سے ایک مذہب بنا دیا. مذہب از اے سیٹ آف ریچولس، اور ان ریچولس کو کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں. اسلام مکمل سبمیشن کا نام ہے، ٹوٹل سبمیشن ٹو ڈیوائن آرڈر، the divine guidance which is contained in the Quran، جس کو اگر ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم، مجھے معاف کیجیے کہنے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کلیم نہیں کر سکتے unless until we understand Quran and put it to practice. اور جب قرآن ہماری پریکٹس میں آئے گا تو پھر ہمارے ہاں یہ ڈسٹنکشنز ختم ہو جائیں گی کہ یہ دینی علم، یہ دنیاوی علم. عبادت کا ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی کہ اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرنا عبادت ہے. کیونکہ یہ جو ایبسٹریکٹ کنسیپٹ ہے ہمارا، اس نے ہمیں سوشل لائف میں بھی بہت نقصانات پہنچائے. مثال کے طور پہ میں ایک چیز یہ عرض کروں کہ ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے، لقد کرمنا بنی آدم. ہم نے بنی آدم کو عزت کے لیے بنایا، یعنی جو بھی آدم کی اولاد ہے، بنی آدم ہے، چلڈرن آف ایڈم. قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنے انسان ہیں وہ قابل تکریم، ان کی عزت کرنی ہے. کیا ہم عزت کرتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہماری کی عزت کرنی ہے. اور when we respect somebody، ہم اس کے فیتھ کی، اس کے لائکس کی، ڈس لائکس کی، اس کی آئیڈیالوجی کی، ہر چیز کی عزت کرتے ہیں. قرآن کا حکم، قل لعبادی یقولوا التی احسن، میرے بندوں سے کہہ دو زبان سے جب بولیں اچھا بولیں. یہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے. ڈو وی ڈو اٹ؟ کیا ہمیشہ ہم اچھا بولتے ہیں؟ ہمیں حکم ہے قرآن کا کہ برائی کے بدلے میں اچھائی سے جواب دو، اس کا ریئیکشنری نہ ہو، ریئیکٹ نہ کرو. اور بڑا اہم حکم جو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ہے، جس کو زیادہ تر جمعے کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ آپ کو بھی یاد آ جائے گی کہ جمعے کے خطبے میں عموماً آخر کی حصے پڑھی جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں خطبہ ختم، کھڑے ہو جاؤ. یہ پہچان ہے اس آیت کی.
اس کا پہلا حکم کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے عدل کا، جسٹس کا. جسٹس کرنا مجھ پہ فرض ہے. اگر میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پہ فرض ہے، میرے اوپر بائنڈنگ ہے، آئی مسٹ ڈو جسٹس. اور جسٹس رشتوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا میں انصاف کرتا ہوں باپ ہونے کا، بیٹا ہونے کا، بیٹی ہونے کا، پڑوسی ہونے کا؟ پروفیشنل ریسپانسبلٹیز کے ساتھ جسٹس ہوتا ہے. یعنی دیر از اے لارڈ جس کو آپ سوچ سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. یہ گائیڈنگ پرنسپلس ہیں قرآن کے جو بڑے اوپن ہیں اور انکمپاسنگ ہے. یہ ایک حکم اگر ہم مان لیں کہ وی شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ جسٹس ود ایوری تھنگ، تو میں سمجھتا ہوں صرف اتنا ہی کافی ہے ہمیں مسلمان بنانے کے. وی مسٹ ڈو جسٹس، انصاف کریں. بہرحال میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے اندازہ تھا، مجھے حکم تھا رضی بھائی کا کہ کم وقت کے اندر چیز کو سمیٹنا ہے، تو میں نے اپنی سی پوری کوشش کری کہ جلدی سمیٹ سکوں اپنی بات کو. اور مجھے خوشی ہوگی اگر کچھ سوال کوئی پوچھنا چاہے یا تبصرہ کرنا چاہے. میں طالب علم ہوں، اگر کچھ آتا ہوگا تو بتاؤں گا، ورنہ جیسے میں نے ہمیشہ ٹیچنگ میں بھی کیا ہے کہ معذرت کر لوں گا کہ ابھی مجھے نہیں پتا، مجھے آپ اپنا ای میل یا موبائل بھیج دیجئے، کچھ پڑھ کے پھر آپ سے شیئر کر لوں گا، کیونکہ اسٹوڈنٹ کی حالت ایسی ہوتی ہے نا. میں صرف ایک طالب علم. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. جو السلام علیکم، آپ نے جو شیئر کیا ہے آج، it is unparalleled. I never ever in my life, I'm old, but I have never heard what you just told us. And I wish we had that kind of approach. These young people are turning away from Islam just because of the fact that they don't find the logic, they don't find the reality of Islam. And therefore we are losing our younger people. And persons like you can make tremendous difference in the life of these people, and also, of course, that is a great duty. عشرت آپا تو اسلم صاحب نے کافی امپریس کیا سب کو. میرے خیال سے ان کو بار بار لایا جائے. بہت ضروری ہے. نہیں رضی صاحب، ہمارا سجیشن یہ ہے کہ پریکٹیکل ایسپیکٹ، واٹ ڈو وی ڈو ناؤ to change our own lives, reset our own lives, and then make others. So I would like to now, in the future, focus on practical aspects, what to do. اسلم پرویز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے مجھ کو ایسا آئینہ دکھا دیا اور مجھے کوتاہیوں کا احساس ہوا ہے کہ میں اب تک کر رہا ہوں، مجھ میں بہت کوتاہیاں ہیں. اس میں ہم لوگ اکثر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہہ دیتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے. تو اب جیسے قرآن خوانی ہے یا فاتحہ پڑھنا، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ بدعت ہے. آپ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہیں گے یا؟ دیکھیے میں اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سب وہ اسٹیجز ہیں جو جب سامنے آتی ہیں جب ہم قرآن سے دور ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ ڈس اوا پرائمر. کوئی بھی لینگویج جب ہم سیکھتے ہیں تو اس کے پرائمر پہ جاتے ہیں. قرآن ہمارا پرائمر ہے. پہلے اگر ہم قرآن سمجھ کے پڑھ لیں گے، اٹس ناٹ اے بگ ٹاسک. آپ یقین جانیں میں بہت معمولی اور چھوٹی ہستی ہوں. پرانی دہلی کی گلیوں میں ایک چھوٹے سے مکان میں پیدا ہوا ہوں، سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں، ٹاٹ کی پٹی پہ 10 پیسے فیس دے کے. ایک معمولی حیثیت کا پرانی دہلی کے پرانے شہر کا رہنے والا. مجھے اللہ نے تھوڑا سا کچھ سمجھ دے دی قرآن سے. کوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن سے جوڑے اور اس کو نہ سمجھ سکے. معاملہ صرف دل کے جوڑنے کا ہے. دیکھیے کیونکہ اس میں ایک شعر عرض کروں علامہ اقبال کا، بڑا دل کو چھوتا ہے میرا، کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے راضی، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، ہمارا دل جب تک قرآن سے نہیں جوڑتا. اسی لیے قرآن کے لیے آپ یقین جانیں عربی نہ کوئی بیریئر ہے نہ فیسیلیٹیٹر ہے. عربی آپ کو نہیں آتی ہے، قرآن سے ہدایت آپ کو مل جائے گی اپنی زبان میں. جو زبان آتی ہے اس میں ٹرانسلیشن پڑھ لی. نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس سے ہدایت چاہتا ہوں، اور اس کو کتاب کی طرح پڑھیں. ہائی لائٹر لگائیے، نوٹس بنائیے، ساتھ میں بنائیے، مارجنس میں بنائیے، قرآن کے بک شیلف میں رکھیے اس کو. احتیاط کے چکر میں ہم اس سے دور ہو کے چلے گئے. تو اس لیے قرآن کو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے، اور اس کے لیے دیکھیے یہ بات میں اتنی مضبوطی سے یوں کہہ رہا ہوں کیونکہ خود قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہدایت مانگتا ہے اس کو ہدایت دینا پھر ہمارا ذمہ ہے. اب وہ اللہ کا کام ہے کیونکہ ہر زبان اس کی ہے، ہر فہم اس کا ہے، ہر نفس کو اس نے پیدا کیا، وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا دیا جا سکتا ہے. تو ویو لینتھ تو وہ سیٹ کرے گا.
وہ ویو لینتھ سیٹ کرے گا, آپ کی ویو لینتھ پہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی جس کی آپ کو تلاش ہے. اور یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھیے, میری زندگی 2 حصوں کی ہے, یہ ساری ایکسپلوریشنز میری اللہ کے کرم سے میرا اپنا ہے. تو میری وہ زندگی بھی ہے جب میں قرآن سے دور تھا, اور کس طرح میں قرآن کے پاس آیا اور اس کو کس طرح ڈسکور کیا اور اس سے کیا چینج آئی ہے میری زندگی میں سب دیکھ سکتا ہوں اسے. اس لیے میں اتنا پیشنیٹ ہوں, جنون ہے, اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے فائدہ ملا ہر ایک کو مل جائے. صرف ایک ٹرانسلیشن کھول لیجئے, توجہ سے پڑھیے, نوٹس بنائیے, جو پڑھیں اسے سمجھیے, اینڈ امپلیمنٹ اٹ ان یور لائف. کسی سے مت کہیے, کیونکہ خود قرآن بھی کہتا ہے کہ سب سے پہلے مسلم تم خود بنو. پہلے مجھے بننا ہے, مجھے دیکھ کے لوگ موٹیویٹ ہوں, بہت اچھی بات ہے, ورنہ میں اپنے لیے جواب دے ہوں. جی آپ ایک کام کریں آپ حضرات کہ پلیز ریز یور ہینڈ. بہت سے ایک ساتھ ہوں گے تو بڑا مشکل ہوگا. تو عامر بھائی کو میں کہہ رہا ہوں کہ چیٹ میں میسج کر دیں تو we'll announce who is next. تو میسج کر دیں اس کو کرنا ہے. عامر بھائی پلیز بی بریف. آپ اپنا وہ کر لیجئے, انمیوٹ آس. اوکے جی. بڑا امپریس ہوا آپ نے جو نقطے باریکی دکھائی قرآن شریف کے انڈرسٹینڈنگ میں, وہ واقعی بڑی قابل تعریف ہے. میں 2 سوال مجھے ہیں, اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ ٹو لرن سم تھنگ فرام یو. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو نیوانسز قرآن شریف کی معنی میں بیان کی ہیں بڑی قابل تعریف ہیں. جب قرآن شریف 7th سینچری میں رسول اللہ کے اوپر نازل ہوا تو اصل ایڈریسی جو تھے فرسٹ اس کے وہ قریش تھے یا بدو تھے. ظاہر ہے کہ ان کو سارے فوائد جو آپ کو حاصل ہیں 21st سینچری میں وہ نہیں تھے, ان کو سمجھ بھی نہیں تھی ان کی, اور نہ انہیں نالج جو تھی. تو آپ ایکسپیکٹ اس زمانے میں یہ کر سکتے تھے کہ یہ ساری نیوانسز جو آپ نے نقطے اٹھائے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آ جائیں گے, یا وہ احاطہ کر سکتے تھے اس کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے حدیث کا ذکر نہیں کیا, تو آپ کے خیال میں حدیث کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ اس میں تو صحائح ستہ اور جو ہزاروں حدیثیں ہیں, سم کنفلکٹنگ ود ایچ ادر, اور اس میں قرآن شریف کا انٹرپریٹیشن بھی ہے دیا ہوا. تو یہ بھی بتائیے آپ کے خیال میں حدیث کا کیا ریلیشن شپ ہے انٹرپریٹیشن سے قرآن شریف کی؟ پہلے سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ میں نے وہ آیات پک کی ہیں جو میں وہاں آڈینس ایکسپیکٹ کر رہا تھا. قرآن میں بہت سی ایسی سمپل آیات ہیں جو نیچر سے ریلیٹڈ ہیں, کہ جیسے تم پھلوں کے رنگ پکنے کی رنگت کو دیکھو, تمہیں رنگ برنگے پھل نظر آتے ہیں اور تمہیں اپنے پہاڑ نظر آتے ہیں. بلکہ جب میں اس آیت کو کسی لیکچر میں دیتا ہوں تو میں نے خود مکہ مکرمہ میں جو پہاڑوں کے فوٹو کھینچے تھے اپنے ہاتھ کے کھینچے وہ دکھاتا ہوں, جس میں کلیئر کٹ کلر بینڈز ہمیں دکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. دوسرے ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا اپڈیٹڈ ہدایت ہے, اینڈ اٹ از فار آل ٹائمس ٹو کم. آل ٹائمس ٹو کم کی بات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ قرآن, یعنی آج اگر ہم اپنی نالج یا سائنسز کو دیکھیں تو پیچھے 50 سال کے مقابلے میں ہم 500 یا 80 سے زیادہ گنا آج آگے آ چکے ہیں. اور یہ جو پیس ہے یہ اتنی تیز جا رہی ہے کہ پہلے نالج اگر 10 سال میں ڈبل ہوتی تھی تو اب 6 مہینے میں ہو رہی ہے. آگے یہ پیس اور بڑھے گی, یعنی کل کا 100 سال بعد کا جو انسان ہوگا اس کے پاس اور نالج ہوگی. قرآن اس کو بھی سیٹسفائی کرے گا. قرآن کی آیت جو ہے وہ اپنی معنی اس دور کے حساب سے کھولتی چلی جائے گی. یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہی یونیکنیس ہے اس کتاب کی, کیونکہ اس وقت کے لوگ بھی اس میں سے کچھ اپنے مطلب کی چیزیں, یعنی اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں سے کچھ خوشہ چینی کر لیتے تھے. ہم بھی کر رہے ہیں اور آگے والے بھی کریں گے, کیونکہ نالج اور سائنس جو ہے یہ تو گرو کرتا ہے. اب مثال کے طور پہ آج یہاں پہ میں باٹنی جب پڑھاتا رہا تو میں نے 20 سال سے زیادہ عرصہ اوریجن آف لائف پڑھایا, اور ہمیشہ یہ بات بتائی کہ لائف اوریجنیٹڈ ان واٹر. یہ بات کلام پاک کی آیت میں لکھی ہوئی. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, کیونکہ یہ ایکسپلوریشن چلتا رہے گا. کیونکہ دیکھیے میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے وہ آیت نہیں شامل کری. سورہ حام میم آیت نمبر 53 بہت خوبصورت ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ ہم عنقریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی اور ان کے انفس میں بھی, حتیٰ کہ ان کو یہ کلیئر ہو جائے کہ قرآن برحق ہے. یعنی یہ جو ریویلیشنز ہے ورسز کا اللہ کی کائنات کی, یونیورس میں بھی, آفاق میں بھی اور انفس میں بھی, ہمارے اندر بھی, یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. دنیا ختم ہو جائے گی.
یہ جو آیات ہیں ان کے کھلنے کا اور ان کو ہم سمجھتے رہیں گے. یہ تو پہلا جواب تھا, کیونکہ میں وقت کا بھی خیال رکھتے ہوئے رضی بھائی خود ہی چھوٹا جواب دوں گا, لیکن کہیں نہ کہیں جہاں سوال پوچھنے والے کو مطمئن کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے. دوسری بات جہاں تک دیکھیے حدیث کے تعلق سے میں عرض کروں, میرا اپنا اسٹینڈ یہ ہے کہ حدیث ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کا قول ہے, تو نیچرلی وہ اللہ کی آیات اور ورسز کا کوئی ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے, سمجھانا ہو سکتا ہے دوسرے انداز سے, مجھے قبول ہے سر آنکھوں پر, لیکن کہیں پہ حدیث قرآن کی اسپرٹ یا قرآن کے پیغامات یا احکامات سے بالکل ٹکراتی بھی ہوتی ہیں تو میں بالکل ان کو نہیں مانتا, کیونکہ بہت بڑی جسارت ہے رسول سے کسی ایسی چیز کو منسوب کرنا جس کے لیے خود قرآن یہ کہتا ہے کہ تم تو جو تمہیں وحی دی جاتی ہے ہو بہو ایز اٹ از سنا دو, اور اگر تم اس میں رد و بدل کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. تو رسول اللہ یعنی ہم عام آدمی نہیں کر سکتا, وہ عظیم ہستی کس طرح سے کنٹراڈکٹ کی باتیں کہہ سکتی ہے. اور دیکھیے اس میں آپ سے عرض کروں کہ آج یہ جو اس شکل میں بھی اسلام جاری ہے, اس میں بڑا رول ان فیبریکیٹڈ حدیثوں کا ہے جن کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے, جس نے ہمیں مس گائیڈ کیا ہے. اور اس میں مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری اسکالرس کی بھی اکثریت جو ہے وہ ان کے پیچھے جاتی ہے اور قرآن کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے, قرآن کی تکذیب کرتی ہے. میں افسوس ہو رہا ہے, میرا دل دکھ رہا ہے اس بات کو کہتے میں, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی اسٹوننگ ٹو ڈیتھ یا رجم کو اسلام کا حصہ نہ کہتے, 3 طلاق کو حصہ نہ کہتے, عورت کو کمزور نہ کہتے, اس کو ٹیڑھی پسلی کی پیدائش نہ کہتے, ہم کبھی بھی خیر یہ فہرست لمبی ہے, آئی تھنک آئی ایم کلیئر. اس لیے میرا حدیث سے سمپلی اسٹینڈ یہ ہے کہ واٹ ایور کنٹراڈکٹس میں اس کو نہیں سمجھتا, بلکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ رسول کے لیے جسارت ہے اس کو تو منہ سے بھی کہنا. اور ہمارے پورے پٹارے بھرے پڑے ہیں انکلوڈنگ اسلامک ہسٹری کے, جس میں اتنے فیبریکیشنز ہیں کہ وہ ایک پورا دفتر درکار ہے اس کے. نیکسٹ از رفیع بھائی فرام علی گڑھ. ذرا ہاں بہت سے میں سب سے گزارش کروں گا کہ پلیز اپنے کوشچن بھی بریف رکھیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی گزارش ہے کہ ذرا سا بریف رکھیں پلیز. کوشش کروں گا. جی رفیع بھائی گو اہیڈ. رفیع سے ہے علی گڑھ یونیورسٹی, ہمارے چھوٹے بھائی. جی اسلم پرویز صاحب, میں رفیع الدین بول رہا ہوں. ابھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی, مانو میں آیا تھا جناب سلیکشن کمیٹی میں. جی جی جی. تو بہرحال آپ کے بارے میں, اور آپ کو تو میں نے ایز اے سینئر بھی دیکھا ہے, ابھی حال میں آپ رہے اور پی ایچ ڈی کر رہے تھے, اسی دوران سے شوق آپ کا جو تھا وہ رسالہ نکالنا اور وہ کام کرنا. آج آپ کی ظاہر سن کے یہ موضوع اور ایسا موضوع ہے اور اتنی انفارمیشن ملی, بہت اچھا لگا. اس میں کوشچن تو کرنے کے لیے مجھے نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم سب جو ہے آپ سے کافی یہ فائدہ ہوا. چلو ریسرچ اچھی ہو, شکریہ. نیکسٹ از محفوظ بھائی ہمارے عزیز ہیں, وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں, اس کے بعد اور کسی کا میسج ابھی تک نہیں آیا. محفوظ بھائی. جی جی السلام علیکم. میں ڈاکٹر اسلم پرویز. جی جی ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب, جزاک اللہ. آپ نے جو گفتگو کی نہ صرف یہ کہ چشم کشا ہے, قلب کشا ہے اور ایمان افروز ہے. اور رضی بھائی میں آپ سے 100% متفق ہوں کہ یہ سلسلہ متعدد بار ہونا چاہیے. ہم سب کو اس کی سخت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو جزا دے. شکریہ. ماشاء اللہ. آپ کس کو فضل بھائی؟ فضل بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ انمیوٹ کریں اپنے آپ کو؟ بھائی فیصل میں نے بھی بھیجا ہوا اپنے ریکویسٹ. اچھا میرا سوال پہلے تو میں یہ کہوں کہ an excellent presentation, very knowledgeable. تھینک یو. جو ہے, اور ہم بھی انہی میں سے ہیں جس نے قرآن ختم کیا ہے, جو ہے سمجھا نہیں, اور کافی اس کے لیے سیلیبریشن ہوا تھا کیونکہ کم ہی عمر میں قرآن ختم کر لیا تھا. لیکن میرا 2 سوال ہے آپ سے. آپ نے کہا تھا شروع میں کہ آپ نے جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن, تو اس میں سوال یہ ہے کہ ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن میں کئی لوگوں نے کیا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں بایس بھی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے نظریے سے اس کو کیا ہے. دیٹس نمبر 1. نمبر 2 جو ہے,
قرآن میں سب کچھ ہے سائنس کے لیے اور ایکسپلوریشن کے لیے، لیکن how come so many people, our whole ummah for so long can be wrong, that because they always comes that is the religion, a religion of course related to Quran, that is not compatible with science. So how come so many people for so long be wrong about it? Because there are exploration of these things that you mentioned by others, those who don't believe in Quran, or at least they believe in Bible or other things. So how come they are so advanced, they explore these things, but we remain so behind? Okay. دیکھیے میں یہ عرض کروں کہ آپ نے بالکل درست فرمایا، تراجم الگ الگ ہیں کیونکہ وہ باعث ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی نظر آتی ہیں. میں اس مرحلے سے جب گزرا تو امیڈیٹلی میں اوریجنل کی طرف گیا، اور اوریجنل کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ عربی کے لفظ کو اس کے مادے کے حساب سے سمجھنا، اور اس کے لیے میری جو ٹیم بنی تھی اس میں عربی کے پروفیسر میرے ساتھ تھے جو آج بھی میرا حصہ ہے ٹیم کا. اور جتنا میں سیکھتا تھا، کیونکہ تھوڑی سی میں نے بھی پڑھی تھی، شدھ بدھ مجھے بھی تھوڑی سی ہے، تو اس میں مادے کے اعتبار سے یہ دیکھنا کہ اس لفظ کے کیا کیا پورا اسپیکٹرم ہے. کیونکہ عربی میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک لفظ کے بہت معنی ہیں اور بہت معنی کو ایک لفظ کنوے کرتا ہے، اور پھر پورے قرآن میں اس کو دیکھنا کہ کس کس طرح استعمال ہوا، اور ان آیات کو یکجا کر کے جو تصویر بنائی جاتی ہے وہ مکمل تصویر ہوتی ہے. یہی طریقہ میں نے استعمال کیا شروع سے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، میرے سے اگر آپ پوچھیں گے تو میں صرف یہ کہوں گا کہ قرآن سمجھ کے میں نے جو اللہ کے احکامات کو سمجھا وہ بالکل کلیئر کٹ ہے. مثال طور پہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے تم پہ قرآن فرض کیا، تو اس میں کوئی ترجمے کا ہیر پھیر نہیں ہو سکتا. فرض علیک القرآن، جو معمولی بھی عربی جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ علیہ کا تیرے لیے ہے، تیرے اوپر قرآن فرض کیا. تو اس میں جب قرآن مجھ پہ فرض ہے، قرآن میں کلیئرٹی کہ خود قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ قرآن صاف ہے، قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، آسان ہے سمجھنے کے لیے. تو اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ بھی اس پہ غور کیجیے، آپ بھی سمجھیے. تو جب یہ چیزیں میرے سامنے ہیں تو میری اپنی سوچ یہ ہے کہ میری دلچسپی اور کوشش یہ ہے، کیونکہ مجھے اپنے عمل کا جواب دینا ہے. پیچھے جو لوگ جس طرح سے ریلیجن کو یا اسلام کو یا مذہب کو ڈیفائن کر کے انہیں اپنا جواب دینا ہے. مجھے اپنی زندگی میں کس پہ عمل کرنا ہے؟ مجھے قرآن دکھتا ہے کیونکہ یہ مجھ پہ فرض ہے، مجھے آسان ہے سمجھ میں آنا، یہ مجھ سے جو کہنے کو کہہ رہا ہے میں اسے کر رہا ہوں. اب میں اس چکر میں کس نے کیا کہا کیوں پڑھوں، کیا میں یہ مانوں کہ ان کی اسکالرشپ جو تھی وہ قرآن سے اوپر تھی؟ ہوگی، انہوں نے اپنے وقت میں جو کیا بہت اچھا کیا ہوگا، لیکن میرے لیے ریلیونٹ یہ ہے کہ میں قرآن کو فالو کروں، کسی اور کو فالو نہ کروں. کیونکہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، یہ آیت میں نے، کیونکہ یہ مجھے یعنی نہ صرف یہ کہ میرے لیے بہت چشم کشا آیت ہے، بلکہ اس طرح کے جو سوال آپ نے پوچھا، بہت لوگ، کیونکہ بہت عرصے سے میں اس طرح کے ڈسکشنز میں حصہ لے رہا ہوں، تو لوگوں کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں. تو اس میں جب قرآن کلیئرلی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، تو اگر کسی نے اس کو تقسیم کر دیا علم کو، اگر میں اسی کی مثال لوں کہ صاحب دینی تعلیم والی دنیاوی تعلیم الگ ہوگی، تو اب انہوں نے کیوں کیا وہ جانے، وہ اللہ کے جواب دے ہوں گے. لیکن میں اس کو ایسا سمجھتا ہوں، اور وہ کوئی کنٹرڈکٹ نہیں کر سکتی. کیونکہ ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، میری یوٹیوب چینل ہے، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو میرے ان لیکچرز کو میں نے علماء کے بیچ میں بھی دیا ہے، کیونکہ میرے ہاں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی یعنی مخالفت یا مخاصمت نہیں ہے. یہاں اسلامک فقہ اکیڈمی جو ہے، جو آپ واقف ہوں گے تمام فقہی مسائل پہ وہ گفتگو کرتی ہے. وہ جب بھی کوئی سائنس کا ماحول کا ایشو آتا ہے، میں ان کے ہاں جاتا ہوں، ان کا یعنی بیک گراؤنڈ پیپر تیار کرتا ہوں جو فقہا کو بھیجا جاتا ہے، وہ اس پہ سوال بناتے ہیں، میں ان کے بیچ میں جا کے پھر علماء کو سمجھاتا ہوں یہ چیز کیا ہے. تو یہ کو ریلیشن شپ ہے ہیلدی جو ہمارے بیچ میں ہے، اور آج وہ لوگ مانتے ہیں. یہاں میں رضی بھائی بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے اجلاسوں میں میں ان کو یہ کنوین کر سکا کہ یہ پولوشن اور انوائرمنٹل ڈسٹربنسز جو ہے یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، ہمیں فساد کے لفظ کو ایکسپینڈ کر کے ماننا چاہیے. انہوں نے مانا اور اپنی ریکمنڈیشنز بنائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ چیزیں بدل نہیں رہی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ
ہر ایک کے لیے اپنا دین ہے، لکم دینوں کو ولی دین، جو جس طرح چاہے اسے سمجھے. میں اسے اس طرح سمجھتا ہوں اور وہی آپ کے سامنے رکھا ہے. سوری جی میں رفعت بھائی نیکسٹ. ایک سیکنڈ، میں ذرا ریکویسٹ سوال کرنے والوں سے بھی اور جواب دینے والے سے بھی کروں گا، کیونکہ سیشنز ہمارے ایک انلمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں. لوگ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، کسی کو جانا ہوتا ہے، کہیں اور کمیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کو مور ریزنیبل لمٹس میں رکھنا زیادہ ڈسپلن ہوتا ہے. آپ ضرور جواب دیں اور اچھی طرح دیں، لیکن اس کو شارٹ کریں. اور میں ریئلی ریکویسٹ کرتا ہوں کوشچن کرنے والوں سے کہ وہ جسٹ کوشچن رادر دین میک اے کمنٹ. اور آپ بھی کوشش کریں اس لیے کہ اور بھی لوگ ابھی پوچھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم پرویز صاحب، بہت ہی عمدہ انالیٹیکل اپروچ آپ کی. مجھے رفعت حسین کہتے ہیں. میں سوال ایسا کروں گا جو بنیادی سوال ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ میں جو ہے کافر کا، مجھ کو لعنت بھی بھیجی جا سکتی ہے، کافر کا رتبہ بھی دیا جا سکتا ہے. میرا فنڈامنٹل سوال یہ ہے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ انہوں نے کیا کہتے ہیں فضل بھائی نے پوچھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ یہ سوچئے کہ قرآن نہیں ہوتا، اگر قرآن نہیں ہوتا تو کیا دنیا میں ترقی نہیں ہوتی یا دنیا میں علم کی اہمیت نہیں ہوتی؟ تو ٹھیک ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، قرآن کو فالو کرتے ہیں اور قرآن اور سائنس کا ریلیشن شپ نکالتے ہیں. اگر آپ یہ بیسیکلی یہ سوچئے کہ قرآن نہیں ہوتا، ایک بار سوچ کے دیکھیے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا میں ترقی نہیں ہوتی؟ اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو حقیقت ہے کہ قرآن ہے کہاں. اٹ از ایز گڈ ایز اٹ از ناٹ دیئر. اور جو لوگ ترقی کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو قرآن کو نہیں مانتے. تو قرآن تو ہے کہاں؟ یہی تو میرا کہنا ہے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے، دیکھیے کہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ جو علم رکھتے ہیں ہماری آیتیں ان پہ وہ کھل رہی ہیں، ڈسکوریز وہ لوگ کر رہے ہیں. میرا صرف کہنا یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے ہیں، قرآن کو اپنی گائیڈ بک کہتے ہیں، تو اگر ہم سائنٹیفک، کیونکہ ہم سائنٹیفک پرپوز سے دور اسی لیے ہیں. اگر آپ ہسٹری دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے ایگری نہ کریں، کہ جب مسلمانوں نے قرآن چھوڑا اور یہ اسلام جو تھے ایک مذہب کی شکل میں آیا، اس کا ریچولزم آ گیا، اس میں بہت ساری چیزیں آ گئیں. جب سے ہماری پرسوٹس ختم ہو گئی، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ دینداری کے چکر میں اس سو کالڈ دین میں رہ گئے، جو روزے، نماز، حج، عمرے پہ ہر سال عمرہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ پیسہ کہیں اچھی جگہ استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ہوئی اسی وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کی اسپرٹ کو چھوڑ دیا، قرآن کی اسپرٹ ایکسپلوریشن کیا. اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمان اس سے کم از کم موٹیویٹ ہوں، دین کا حصہ سمجھیں، اسے روزہ نماز کا حصہ سمجھ کے نیچر ایکسپلوریشن میں جائیں، ہائر ایجوکیشن میں جائیں، اسٹڈیز میں جائیں. یہ صرف موٹیویشن کے لیے اسپیچ ہے. دیٹ وائی آئی ایم اے موٹیویٹر اونلی. ورنہ ساری ترقی تو بنا قرآن والے ہی کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. Alright. So, فیصل وہ عمران صاحب ایک کوشچن کرنے کے وہ عمران صاحب آپ کوشچن کریں پلیز کیپ اٹ بریف. اور نیکسٹ رضی بھائی. ہاں بس میرا یہ کوشچن ہے، ہم لوگ تو مس کر گئے اس طرح سے. یہ بتائیں کہ اپنے بچوں کو یا نیکسٹ جنریشن کو کیسے اسٹارٹ کریں، کیا دیں انہیں کہ وہ اس میں سب سے اچھی، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ بچوں کو شروع سے آپ قرآن فہم بنائیں، انہیں قرآن ٹرانسلیشن سے سمجھائیں. اور اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ قرآن ٹرانسلیشن سے پڑھیے. اور ہماری دیکھیے بچہ گھر سے بہت کچھ سیکھتا ہے، بلکہ سب کچھ گھر سے ہی سیکھتا ہے. ہم جو اسے پڑھاتے ہیں نا، پڑھانے کے نام میں ود ان انورٹیڈ کاماز، وہ تو بہت چھوٹا سا حصہ ہے. جب ہم نوٹس نہیں کرتے اس بچے کو، وہ کونے میں کھیل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس وقت وہ جو ہمیں واچ کرتا ہے وہ پک کرتا ہے، وہ اس کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے. تو گھر میں وہ ماحول کریٹ ہو ہمارے معاملات میں، اخلاق میں، ڈیلنگس میں، جو قرآن کا حکم ہے. اور وہ آج کل ہمارے یہاں بہت کم ہے، وہ اخلاق، وہ معاملات، وہ لین دین، وہ عزت. کیونکہ میں عزت پہ خاص یوں فوکس کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے اوسط گھرانے کا حصہ ہے مسلمانوں کے، کہ ہم مسلمان ہیں، لہٰذا میں ہندو کو برا کہنا ہے، ان کے بھگوان کو برا کہنا ہے، گنیش جی میں عیب نکالنے، کرشن جی میں عیب نکالنے. قرآن اس سے منع کرتا ہے. تو میں عملاً جب قرآن پہ عمل کروں گا تو میں کسی کو برا نہیں کہتا گھر میں ہر ایک کی عزت کرتا ہوں، ہر ایک سے اچھی بات کرتا ہوں. میں لینے سے زیادہ دینے پہ بلیو رکھتا ہوں، میں دوسروں کا خیال زیادہ رکھتا ہوں. یہ چیزیں گھر میں جب ہم کریں گے تو ہم بچے کو اس طرح پریکٹیکلی ایکسپوز کریں گے اسلام سے. ہم نے اسے صرف نماز سکھا کے اور سمجھا کے اسلام سکھا دیا، اور اس کو قرآن سمجھا کے پڑھائیں،
اور عملاً اسے بتائیں کہ بیٹے دیکھو قرآن یہ ہے, یہ ہمیں یہ بتاتا ہے, یہ ہمارے لیے گائیڈ بک ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر اتنا ہم نے کر لیا تو یہ بہت کافی رہے گا. دس از مور دین انف. تھینک یو. ہاں رضی بھائی آپ جائیں. اس کے بعد کوئی صاحب ہیں جو آئی فون کے نام سے انہوں نے کہا ہے کوشچن کے لیے, مجھے معذرت چاہتا ہوں, مجھے پتہ نہیں کون صاحب ہے. کوئی بات نہیں. تو میں میرا کوشچن ایک یہ ہے کہ پرہیپس کھلے ہوئے ہیں قرآن جو ہے آل دو سب کے لیے, لیکن مسلمس کو اسپیشلی یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم ذرا ریزنیبل ہو جاؤ اور جبھی تم کامیاب ہو گئے. اس لیے کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے لائف لانگ, موسٹ آف سائنٹسٹ جن سے میں اٹیچ رہا ہوں یا جن کو دیکھتا ہوں, آلموسٹ آل آر ایتھیسٹ. They, even if they are Jew, they are Christian, they are Hindu, they never practice any religion. But they were very honest, they are very and successful scientists کے ساتھ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری سکسیس ان کی, and they just pour their thoughts in science. So وہی رفت کا کوشچن تھا, ایتھیسٹ ہو جائیں یا رہے بھی تو it doesn't matter. تو یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کا کیا رول ہے. دیکھیے وہ کائنات کی آیات سے سیکھے انصاف, بیلنس, جسٹس, کیونکہ نیچر میں ٹوٹل بیلنس ہے. کہیں پہ ایئر پریشر کم ہوتا ہے, چاروں طرف سے ہوا آتی ہے جس کو ہم آندھی کہتے ہیں, وہ اس کو بیلنس بنانا ہے. تو یہ نیچر میں بھی جو سائنٹسٹ ہے وہ آبجیکٹیولی نیچر کو دیکھتا ہے, وہاں وہ ریسورس ڈسٹریبیوشن بھی دیکھے گا, وہاں بیلنس بھی دیکھے گا. ہم ساری کیمسٹری میں ایکویشنز بیلنس کرتے ہیں عمر گزار دیتے تھے کہ ادھر کتنی ہائیڈروجن ادھر کتنی کاربن. تو ایسا آدمی اگر زندگی میں بیلنس نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا. ہم جسٹس کو دیکھتے تھے آپریٹ کرتے ہوئے, ہم نیچر میں کس طرح سے کوآرڈینیشن ہے, کتنا ڈسپلن ہے. ایک سیل کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ مائنڈ باگلنگ ہے. تو نیچر میں تو یہ اللہ کی کتاب جو کھلی ہوئی ہے نا, اس میں تو ہر چیز موجود ہے. اب ہم وہاں سے ہدایت لے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, کوئی برائی نہیں ہے. اسی لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ آدمی جس کو رضی بھائی ایتھسٹ کہہ رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ میں اسے ایتھسٹ کہوں. کچھ پتہ نہیں وہ اندر سے کیا ہے, کیونکہ ہمارے تصور یہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا رہا, روزے نہیں رکھ رہا, تراویح نہیں پڑھا, وہ مسلمان نہیں ہے. ویسے تو رفت نے بھی حج کر رکھا ہے, لیکن یقین ہی نہیں کرتے کہ حج سے میرا فائدہ کیا ہوا. تو الگ بات ہے, چھوڑیے. میری اقبال آپا جو ہیں یہاں پہ بہت بڑی سائنٹسٹ ہیں اور ایک دم خاموش ہیں, اور ان کو ضرور کوشچن کرنا چاہیے. پلیز اقبال آپا انمیوٹ کریے, اپنے کو انمیوٹ کیجیے. یہ NIH میں کافی سینئر سائنٹسٹ رہی ہیں اور ہیں بھی, اور ان کو اسلام اور لٹریچر سب کچھ بہت اچھی طرح معلوم. پتہ نہیں کیوں خاموش. جی وہ اس قدر بہترین, اس قدر عمدہ اینڈ انفارمیشنل آپ کی اسپیچ تھی کہ میں وہ سنتی رہی, اور اس کے بعد سوالات بھی بہت اچھے تھے. سوالات تو بہت کرے انسان, لیکن یہ کہ میں نہیں سمجھتی کہ اس اسپیچ کے بعد اور سارے سوالوں کے بعد کوئی اور نئے سوال کی ضرورت ہے. لیکن میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے کہا کئی دفعہ اور ایمفسائز کیا, اسلام جو ہے وہ بہت ہی ریشنل ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف قرآن پڑھ کے سیکھیں. اگر میں نے قرآن پڑھا ہے, ترجمے سے بھی پڑھا ہے, لیکن میں بالکل یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں نے سمجھا ہے یا مجھے معلوم ہے اس میں کیا کچھ ہے. لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس عقل ہے اور ریشنل ہے تو آپ کی جو بھی بات ہوگی یا جو بھی آپ کا انٹرپریٹیشن ہوگا وہ ضرور ول بی ان اکارڈنس ود قرآن. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے ریچول بنا لیا ہے اور اس سے ریشنالٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے ریچول ایک یہ ہے, جیسے آپ نے کہا کہ روزہ رکھیں سن رائز سے سن سیٹ تک, اور اس میں کوئی ریشنل نہیں ہے کہ اگر کوئی سویڈن میں رہتا ہو تو وہ کیسے 23 گھنٹے روزہ رکھے گا. تو اسلام جو ہے بہت ریشنل مذہب ہے, اور آپ کو جو ہے اگر ذرا بھی عقل ہے تو آپ کو فالو کرنا چاہیے. صرف ایک میرا آپ سے سوال یا کامنٹ یہ ہے کہ نئی انفارمیشن جو مجھے آج آپ سے ملی ہے قرآن کی آیت کے سلسلے میں کہ قرآن آپ پر فرض ہے, اور یہ کبھی میں نے پہلے نہیں سنا. اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی ان نون بات ہے کہ ہم 5 فرائض تو جانتے ہیں, اور جو سب سے اہم فرض ہے کہ قرآن پڑھنا چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے, وہ کیوں نہیں ویل نون ہے؟ دیکھیے اگر قرآن کو فرض کو
वेल नोन कर दिया गया तो बाकी जितने स्कूल्स हैं उनके इंटरप्रिटेशंस पे कोई ध्यान नहीं देगा, तो वो दुकानें बंद हो जाएंगी। ये बात मैं आई एम सॉरी, मैं इतनी ब्लंट बात कभी नहीं कहता, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ क्योंकि, और आज मैंने पहली दफा, ये 25 साल का सफर है मेरा कुरान के साथ का, पहली दफा इतना बोल्ड और ब्लंट स्टेटमेंट दिया है क्योंकि आई एम फोर्स्ड टू से इट। मेरे पास कोई चारा नहीं है इसके अलावा, क्योंकि मैंने जगह जगह ये बात कही। बल्कि आपसे अर्ज करूं कि जो कुरान की मैंने 3 आयतें और जोड़ी हैं, ये बात का डेवलपमेंट है। मैं सिर्फ फर्ज की बात कहता था तो कुछ लोगों ने ये बात कही और पढ़ी मैंने, और एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि ये तो सिर्फ नबी पे फर्ज था, हम पे नहीं है, ये वर्ड्स उन पे एड्रेस हुई है। तो मैंने फिर ये इत्तबा की और सीधे रास्ते वाली आयतें और जोड़ी कि नहीं भाई ये भी देख लो, कुरान कंप्लीट है, फुल है अपने अंदर, पूरी एक फिलॉसफी, और आप यकीन जाने वो फिलॉसफी सिवाय सर्विस और कंपैशन के कुछ नहीं है। खिदमत कीजिए, सर्व पीपल, लव देम, हेट नन, ये है इस्लाम। सीन लाम के मादे में सलामती है, ईमान में अमन है, अमन और सलामती का निज़ाम अल्लाह का है। इसमें आप आ जाएंगे तो आप अमन सलामती की ही बात करेंगे। अब इस तरह से कौन बात कर रहा है? बट दिस इज रियलिटी। आपके सामने 2 सीनियर मोस्ट अलिगेरियंस हैं जो खामोश हैं, और ये हमारे बुजुर्ग हैं नॉर्थ अमेरिका में। एक तो खुर्शीद मलिक साहब हैं, डॉक्टर खुर्शीद मलिक, और वो सिर्फ उनका सर दिखाई दे रहा है बहुत देर से, और दूसरे जाहिर है उनसे भी सीनियर डॉक्टर आबिदुल्ला गाजी साहब हैं, जो आप ही की लाइन के आदमी भी हैं, बल्कि हर लाइन के पेश अब ये कि मैं उनको डिस्करेज करता हूँ बहुत ज्यादा न बोले ताकि उनकी बोल। आप दोनों ब्रीफली एक जुमला कुछ कहना चाहें तो प्लीज। खुर्शीद साहब कुछ कहेंगे या नहीं कहना चाहते? तो गायब है भाई खुर्शीद साहब, वो गायब, वो हैं बैठे। लेकिन अब्दुल्ला भाई, आप यू वांट टू से समथिंग? जी, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ये गुम हो गए थे हमारी रडर से। असलम साहब, इनके बहुत अच्छी तरह इनसे अब ये लेक्चर्स के बारे में ये है कि मैं भी चूँकि एजुकेशन ही में काम करता रहा हूँ, मेरे वो जहन इस हद तक ये इन बारीकियों के साथ पास नहीं गया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इन्होंने इस बारे में कुछ जो भी लिखा हो, तो अगर वो हो तो अभी अब हम रफ्तागान की फहरिस्त में आने वाले हैं, तो मैं उनको उस पर दरसी किताबों में जो हम लोगों ने लिखी हैं कि किस हद तक उनको शामिल कर सकते हैं। समझ में आ गया जी। और मेरे लिए तो देखिए, अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे मिजाज है? वालेकुम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आबिदुल्ला गाजी साहब मेरे मोहसिन, मेरे अलीगढ़ के सीनियर, दिल्ली कॉलेज के सीनियर, और जब मैं शिकागो आया था तो ये मुझे लिटरली उठा के ले गए थे जहाँ मैं रुका हुआ था अपने घर, और वो जो 2 दिन इनके साथ गुजरे वहाँ पे, वो बेहतरीन दिन थे मेरे, मैं हमेशा मिस करता हूँ। और मैं यकीनन मैंने जो कुछ लिखा है, एक अभी मेरी किताब द साइंटिफिक मुस्लिम प्रेस में है, यहाँ एक कोनार्क पब्लिशर से वो छाप रहे हैं, वो आ जाएगी तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह से, लेकिन साइंस पे और एनवायरनमेंट पे ख़ास तौर से मैंने, क्योंकि ये जो माहौल का मसला है, बच्चों को सिखाना है, इस पे मैंने लिखा भी है, मेरे लेक्चर्स भी, और अब मैं इसीलिए अब रिटायर्ड लाइफ में बैठ के इसी काम की तरफ फोकस कर रहा हूँ। और मैं इंशाल्लाह आपकी इस हिदायत की रोशनी में मज़ीद कुछ इस अंदाज से लिखूँगा कि मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि अगर आप उसे कबूल करें और इस्तेमाल करें तो। हम अपने प्रोग्राम में दाखिल जरूर करेंगे भैया। नहीं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर
बहुत शुक्रिया। आप ईमेल या कुछ हो तो हम आपसे कांटेक्ट कर सकेंगे। जी मैं भेज दूंगा। अच्छा भैया, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत भेज शुक्रिया। आपकी दुल्हन को भी बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी लग रही है बेटी। फैसल कोई और? I'm sure there are a lot of people, but I think keeping in mind भैया, काफी देर हो चुकी है, I will request you रजी भाई कि आप इसको conclude करें। हाँ भाई देखिए ऐसा है असलम साहब, आप बहुत ज्यादा डिमांड आपकी बढ़ गई है, 238 हो रहा है, दैट मीन्स फुल 1 घंटा और 1.5 घंटा फुल्ली जो है ये सेशन चला जी अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से डबल एंट्री का मतलब ये है कि अच्छे खासे लोगों ने आपको देखा। फैसल ने भी कहीं कोशिश की थी यूट्यूब या फेसबुक पे रखने की, आई डू नॉट नो उसका क्या हुआ, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों की ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया और फिर से डिमांड ये है, पॉपुलर डिमांड के उस पर आपको दोबारा हाजिर होना होगा, अभी नहीं लेकिन जल्दी। जी इंशाअल्लाह। इशरत आपा ये कह के गई हैं और दूसरे भी अभी लिखते हुए मैंने देखा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, क्वेश्चन भी ठीक ठाक रहे, बड़ी मेहरबानी। और ऐसी तरह के टॉपिक्स लेते आइए, हम लोगों को फिर से मुसलमान बनाइए, फिर से थोड़ा परवेज साहब वो देखिए सबसे बड़े वही जो बोल रहे हैं नीचे रफत साहब, उनको आप बना दीजिए, वैसे बड़े अच्छे साइंटिस्ट लेकिन मुसलमान नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि इकबाल साहब का शिकवा था और जवाब शिकवा था, तो अब आप इसका बरक्स लेके आइए, फिर हम देखते हैं कि आपका क्या ख्याल है। रफत साहब साहिब कुरान है क्योंकि कायनाती आयात पर रिसर्च कर रहे हैं। ये बात तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट को इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट। तो हम अभी भी मुतमईन नहीं हैं, लेकिन अभी जो है क्योंकि मुसलमान तो पैदा हुए, जैसे आपने कहा कि मुसलमान घर में पैदा हुए, तो मुसलमान अजान भी किसी ने दी थी, लेकिन अभी भी हमको इस बात से मुतमईन नहीं है कि मुसलमान ही जो है सबसे बड़ी जो है दुनिया की मखलूक है या सबसे बेहतर। नहीं ये तो गलत है बिल्कुल नहीं। ये बात और अगर कुरान नहीं होता तो शायद दुनिया में कुछ नहीं होता, ऐसा भी हम नहीं समझते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुरान तो जैसे मैं नर्स के नाम रहा था, कुरान तो इस वक्त है नहीं, कहाँ पर है? Do you find it anywhere? वो तो आपके अल्फाज का खेल है, वो तो असलम साहब आपका तो कुरान और वो बड़ा मुश्किल हार्ड रॉक है ये असलम साहब, ये इतनी आसानी से पिघलेंगे नहीं, करते सब है, नमाज पढ़ते हैं, हज कर आए हैं और सारी बातें होती हैं, बस उसके बाद वो आपको छेड़ देते हैं कि मैं पता नहीं मुसलमान हूँ कि नहीं। रजी भाई वो काम मेरा है भी नहीं, ये तो फैसले अल्लाह के, वही बेहतर जानता है, तो बंदे और अल्लाह के बीच की बात। जी। तो चलिए फिर ये आप सब लोग, ये सेशन खत्म हो गया है, किसी और को बाद में छोड़ देते हैं कि भाई जिसको सोशलाइज करना है, बात करनी है, टिका रहे। मेरा नंबर आप शेयर कर लीजिएगा और मेरी मोबाइल भी शेयर कर दीजिएगा, ईमेल भी शेयर कर लीजिएगा। जी तो असलम साहब आपका टाइम इस वक्त काफी लेट हो गया आपके लिहाज से भी, मेरे ख्याल से आप नंबर क्या है आपका? नंबर क्या है? अरे अब उस पर ना पूछिए, उनसे ले लीजिए नंबर। नहीं मैं नंबर बोल देता हूँ, कोई हर्ज नहीं अगर इजाजत है रजी भाई। मैं भेज दूंगा, वो मैंने कह दिया, मैं भेज दूंगा अब्दुल्ला भाई के, मैं नंबर भी भेज दूंगा और आपको ईमेल भी भेज दूंगा। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इनका जो रिकॉर्ड हो रहा है, इनसे मैंने कहा कि भाई वो भी हमको दे दे, तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। हाँ इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं इसको अपने YouTube पे भी अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक। जी आप बिल्कुल फ्री हैं। क्योंकि हमारी स्ट्रगल यही है कि बच्चों को कैसे कुरान से करीब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया रजी भाई, आप सब लोगों का इतना वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अच्छा जाने से पहले एक एज इज प्रैक्टिस, जो अगला होता है प्रोग्राम, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कमिंग सैटरडे इसी 1 बजे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, न्यूयॉर्क में बहुत मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसके काफी मशहूर एक प्रोफेसर है डॉक्टर अकील बिलग्रामी। ये प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, और ये हर जगह जाने पहचाने स्कॉलर हैं। वो इंडियन सेक्युलरिज्म के एक्सपर्ट हैं और उस पर वो उनका लेक्चर होगा